अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नावल्स हब। तो आज हम फिर से एक नई नावल को रीड करने जा रहे हैं और ये नावल का नाम है मेरी सांस सांस का जवाज़ तुम, असकलम गानिया हसन। नावल में जो स्टार्टिंग में शायद आपको हल्की सी थोड़ी सी ठंडी सी लगे, बट आगे इंशाल्लाह आप इस नावल को काफ़ी इंजॉय करेंगे। इस नावल में जो है मौजूद है वो इंसान के सब्र पे है, इंसान का सब्र, और एक हिदायत याफ्ता इंसान कैसा एक गुमराही में चला जाता है, फिर उसी गुमराही से लौट कर कैसे वापस हिदायत के रास्ते पे आता है। खौफ खुदा और मरने के बाद का डर, ये सब कुछ इस नावल में मौजूद है। इंशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद करती हूँ ये नावल पसंद आएगी, क्योंकि मुझे ये नावल पसंद आई है। एक नावल मैं आप लोगों की रिकमेंडेशन पे पढ़ती हूँ और एक नावल मैं चाहती हूँ मैं अपनी चॉइस पे पढूँ ना, एक आपकी पसंद की पढ़ी जाए, एक मेरी पसंद की। तो ये मेरी पसंद की नावल है। तो चले जी बढ़ते हैं हमारी इस नावल के आज की पहली किस्त की जानिब। कहाँ जा रही हो? गरजदार आवाज़ पर उसके कदम लड़खड़ाए, मगर इसने चलना जारी रखा। जा चुका है तुम्हारा बाप। गरजदार आवाज़ फिर से उभरी। अब की बार उसके कदम रुके थे, मगर वो मुड़ी नहीं। दिल डर रहा था कहीं इसका खदशा सच ना हो जाए। इसके रुकने पर कोई आवाज़ ना आई तो इसने डरते डरते फिर से कदम आगे बढ़ाना चाहा। कहाँ जाओगी? अपने उस बाप के पास। अब की बार गरजदार आवाज़ में रोब के साथ साथ तंज भी था। उसका उठता कदम फिर से डह गया। कांपती टांगों पर बामुश्किल वो खुद को खड़ा किए हुई थी। जो तुम्हें जुए में हार चुका है। अब की बार गरजदार आवाज़ में कहाँ भी गूंजा था। इसने बेयकीनी से पलट कर देखा। बड़ी सी सफ़ेद चादर के हाले में छुपे इसकी नाजुक वजूद में कब का पहाड़ वाज़े थी। नकाब से झांकती कान सी सियाह आँखों में बेयकीनी की आँच थी। डर, खौफ, बेयकीनी क्या नहीं था इन आँखों में। हार चुका है तुम्हारा बाप तुम्हें जुए में। अब तुम मेरी मिल्कियत हो और मुझे अपनी चीज़ें अपने पास ही पसंद है। तुम चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकती, और अगर कोई ऐसी कोशिश तुमने कभी की तो अंजाम की जिम्मेदारी तुम खुद होगी। अब की बार वो उसके रूबरू था। अपनी भूरी आंखें इसकी सियाह कांच सी आंखों में गाड़े इसे मौत का फरमान सुना रहा था। गुलाम दीन, इसे ऊपर कमरे में ले जाओ। इसके बाद इसके दिलकश मगर जालिम ने हुक्म जारी किया था। जलाल से चौखट पार करता वो नज़रों से ओझल हो चुका था। इसे अपना दिमाग माऊफ होता महसूस हुआ। पल में वो बिक चुकी थी। पल में वो जीती जागती इंसान से बेजान चीज़ हो चुकी थी। ढह जाने को थी। बामुश्किल सोफ़े का सहारा लेकर ख़ुद को खड़ा करने की कोशिश की। बामुश्किल ख़ुद को हवास में रखने की कोशिश की। चले, गुलाम दीन ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते इसे चलने को कहा। मगर वो तो वही पत्थर की हो चुकी थी। आज शिद्दत से इसका दिल चाहा था कि अपनी मौत की दुआ मांगे, पर ये भी ना कर पाई। आखिर कहाँ जाती? इस दुनिया में इसका अपना था ही कौन? एक नाम निहाद बाप का रिश्ता था, वो भी इन चंद नोटों के अवज़ इसे बेच चुका था। ना चाहते हुए भी कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाने पड़े। हमारे हिस्से में उज़्र आए, जवाज़ आए, उसूल आए, कभी दर्द आए तो दवा नहीं, जो दवा मिली तो शिफा नहीं। वो जुल्म करते हैं इस तरह जैसे मेरा कोई खुदा नहीं। ला दे पैसे। शहजाद ने बेदर्दी से इसे ठोकर मारते हुए कहा। पैसे नहीं हैं। इसने कमरे में मौजूद वाहिद बल्ब की पीली रोशनी में सिलाई मशीन की सुई में धागा डालते हुए डरते डरते कहा। क्या मतलब नहीं है? अब की बार शहजाद ने सिलाई मशीन को ठोकर मारी। आज कोई पैसा नहीं मिला, इसने सहम कर जवाब दिया। झूठ मत बोल, पैसे निकाल। शहजाद ने सर के पीछे से इसके बालों को जकड़ते हुए कहा। मैं सच कह रही हूँ, आज कोई पैसा नहीं मिला। इसने दर्द से बिलबिलाते हुए अपने बाल छुड़ाने की कोशिश की। निकाल पैसे वरना। शहजाद ने कहते साथ एक थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। वो पैसे मैंने रोहा की फ़ीस के लिए रखे हैं। इसने अपने गाल पर हाथ रखते हुए डरते डरते कहा। तेरी बेटी ने पढ़ लिख कर कौन सा अफसर लग जाना है? निकाल पैसे वरना जान निकाल दूंगा तेरी। इसने एक मजीद थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। रेहाम दर्द से बिलबिला उठी। सिलाई मशीन के अंदर से 1000 रुपये का 2 नोट निकाल कर इसे थमाए। रोहा की फ़ीस के लिए रखे हैं। वो पैसे तकरीबन इसके हाथ से खींचते हुए इसकी नकल उतार कर बोला। लोगों की बीवियाँ जहेज़ में भर भर कर सोना लाती है, और एक मेरी फूटी किस्मत जहेज़ में बीवी की बेटी मिली। और बाहर जाते हुए बड़बड़ा रहा था। रेहाम सर थामे हर रोज़ की तरह अपनी कमाई लूट जाने का गम मना रही थी। अगर वो ये कमाई अपने लिए करती तो शायद इसे इतना दुख ना होता, मगर वो तो अपनी बेटी की फूटी किस्मत पे रो रही थी। रोहा जो कब से खिड़की के दराज
کھڑکی کے درز سے روز کی طرح اپنی ماں کو مار کھاتا دیکھ رہی تھی۔ شہزاد کے جانے کے بعد اس کے پاس آ کر اس سے لپٹ گئی۔ ریحام نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ امی، میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گی، آپ بس روئے مت۔ وہ اپنی ماں کے آنسو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے صاف کرتے بولی۔ کیوں بیٹا، اسکول کیوں نہیں جاؤ گی؟ ریحام نے حیران ہوتے اسے دیکھ کر پوچھا۔ اگر میں اسکول جاؤں گی تو فیس دینی پڑے گی اور پھر سے ابو آپ کو ماریں گے، وہ اپنی ماں سے لپٹے ہوئے بولی۔ ریحام نے بے یقینی سے اپنی 6 سالہ بیٹی کو دیکھا جو اپنی عمر سے نہ جانے کتنی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ دیکھیے غلام الدین، میں نے اسکول میں ٹاپ کیا ہے، آج اس کا 9ویں کلاس کا رزلٹ آیا تھا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہا تھا۔ قیصر نور کے باہر ہر ملازم کے پاس جا کر اپنا رزلٹ بتا رہا تھا۔ آخر وہی تو اس کے اپنے تھے۔ ماشاءاللہ بیٹا، دیکھا بیٹا، اللہ نے آپ کو آپ کی محنت کا صلہ دیا ہے۔ غلام الدین اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ زرتاج بیگم نزاکت سے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں بیگم صاحبہ، غلام الدین فوراً جواب دیا۔ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، وہ تیز لہجے میں غلام الدین سے بولی۔ غلام الدین سر ہلاتے ہوئے باہر کی طرف چل دیے۔ ماما، زرتاج بیگم مڑنے لگی جب حاتم نے انہیں پکارا۔ کتنی دفعہ کہا ہے مجھے ماما مت بلایا کرو، نہیں ہوں میں تمہاری ماما، مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی، وہ باقاعدہ اس کے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ حاتم جو ہر بار ایک نئی آس کے ساتھ زرتاج بیگم کو پکارتا تھا شاید وہ اسے قبول کر لے، مگر نہیں، ان کا دل تو شاید پتھر کا تھا۔ بے اولاد ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اسے قبول نہ کیا۔ ہر بار کی طرح وہ اسے ٹھکرا گئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر تمام شکوے شکایتیں اتار گیا۔ کرتا بھی تو کس سے؟ ڈھیر باتیں ہیں، ڈھیر شکوے ہیں، خود سے کرتا ہوں، خود سے لڑتا ہوں۔ روزانہ کی طرح آج بھی شہزاد آدھی رات کو شراب کے نشے میں دھت گھر آیا تو ریحام کو بے دردی سے پیٹنا نہ بھولا۔ ہر رات کا یہ تماشا روحا کے کچے ذہن میں بڑی گہری یادیں چھوڑ رہا تھا۔ ریحام کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ معمولی سا بخار اب اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک ہفتے میں وہ کپڑے نہ سی پائی، جس کے نتیجے میں پیسے نہ ملنے پر اسے مزید مار کھانی پڑتی۔ ایک دن ہمت کر کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، مگر رہی صحیح آس، امید بھی کھو آئی۔ جب سے آئی تھی بس روحا کو تکتی جا رہی تھی، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی تھی۔ مغرب کی اذان سنی تو جیسے دل کا غبار پگھلنے لگا تھا، وہ سسکنے لگی تھی۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، میں نے ہر امتحان، ہر آزمائش پر صبر کیا، تیرا شکر ادا کیا۔ ایک دن تو آخر یہ آزمائش ختم ہو ہی جائے گی، مگر میرے مولا، اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ ساتھ میری بیٹی ان آزمائشوں کی زد میں آ گئی ہے۔ ابھی تو چھوٹی بچی ہے وہ، ابھی تو اس نے دنیا بھی نہیں دیکھی، اسے دنیا کی اونچ نیچ کا اندازہ بھی نہیں۔ میرے مولا، ابھی اسے مت آزمائے، ابھی سے اسے ان امتحانوں میں مت ڈال دے جن سے میں پچھلے 6 سالوں سے گزر رہی ہوں۔ وہ بلک بلک کے رو رہی تھی اس کی بارگاہ میں، جو دلوں کے حال جانتا تھا، جسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر پھر بھی وہ منتظر رہتا ہے اپنے بندوں کا کہ کب وہ اس کی طرف رجوع کرے، اس سے اپنے دل کا حال بانٹے، کب اس سے مانگے۔ وہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھے زندگی مانگ رہی تھی، اپنی نہیں، اپنی بیٹی کی خوشیاں مانگ رہی تھی۔ وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے سکھ مانگ رہی تھی، تو وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے۔ نہ جانے کس مٹی سے بنایا ہے خدا نے ماں کو، اپنی آخری سانس بھی اپنی اولاد کے نام کر جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ وہ جو دنیا مافیا سے بیگانہ ہو کر نہ جانے موبائل میں کیا تلاش کر رہا تھا، گاڑی کے ایک جھٹکے سے رکنے پر ناگواری سے بولا۔ صاحب، وہ گاڑی کے آگے کوئی لڑکی آ گئی ہے، ڈرائیور نے فرنٹ مرر سے پیچھے اپنے مالک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی کے نام سے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اسی اثنا میں کسی نے ڈرائیور کی ونڈو کا مرر بجایا۔ کون ہے؟ اب کی بار اس نے غصے سے پوچھا۔ صاحب، وہی لڑکی ہے، ڈرائیور نے بے چارگی سے بولا۔ لڑکی کے نام نے اس کے غصے کو ہوا دے دی۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر نکلا اور گھوم کر اس لڑکی کی طرف آیا۔ ڈرائیور بیچارے کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، جانتا تھا اگر اسے مالک کو غصہ آ گیا تو اپنی روزی روٹی کے ذریعے سے ہاتھ ضرور دھو بیٹھے گا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ شدید غصے کے عالم میں اس سے گویا ہوا، جو منہ موڑے کھڑی تھی۔ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ مڑتے ہوئے اپنی سیاہ کان سی آنکھیں اس کی پوری آنکھوں میں ڈالے بولی۔ مانا کہ یہ انسان نہیں لیکن جاندار تو ہے نا، زندہ چیز تو ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے کس قدر زور دیا ہے بے زبان جاندار کے حقوق پر، مگر آپ کو خیال ہی نہیں کیسے گاڑی چڑھا دینے لگے تھے اس بے زبان معصوم پر۔ وہ بلی کی کمر کو سہلاتے ہوئے بولی، جس کی ایک ٹانگ زخمی تھی، اور اسی کو بچانے کے لیے سڑک کے درمیان وہ کود پڑی۔ وہ یک ٹک سے دیکھے جا رہا تھا، بس اس کی آنکھیں ہی
देख पा रहा था। सफ़ेद चादर में खुद को सर तपा छुपाए हुए थी। बामुश्किल मालूम हो कि इसके लिबास का रंग क्या है, वो अंदाज़ा ही नहीं कर पाया। नकाब से इसकी छलकी, इसकी सियाह कांच सी आंखें ज़्यादा खूबसूरत थी या इसके पर्दे के पीछे आती इस पर इसकी सहर आवाज़। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी गाड़ी दी है तो शुक्र अदा करें, ना कि इस तरह बेज़बानों पर जुल्म। वो इसे खामोश पाकर बोली। इसकी बात पर जैसे से गुस्सा आया था। हो गया दरस ख़त्म, वो हाथ उठाकर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, जबकि वो तो इसे देखती रह गई, फिर मुड़ गई। जानती थी यहाँ सर खपाई का कोई फ़ायदा नहीं। इसके जाते ही जैसे वो इसके शहर से आज़ाद हुआ था। शायद सर झटक कर गाड़ी में आ बैठा। ये कहाँ ले जा रहे हो? सरताज बेगम ने गुलामदीन की जूस और स्नैक्स ले जाते हुए देखा तो सख्ती से पूछा, बेगम साहिबा वो छोटे साहब के दोस्त आए हुए हैं। गुलामदीन ने डरते हुए जवाब दिया। गुलामदीन का जवाब सुनकर सरताज बेगम ने तन फन में आग लग गई थी। मेरे होते हुए ये अपनी मनमानियाँ करता फिर रहा है। आखिर किसकी इजाज़त से बुलाया है इसने अपने दोस्तों को? अभी बताती हूँ उसे। वो साड़ी का पल्लू खींचते ड्राइंग रूम की तरफ चल दी, जबकि गुलामदीन जानता था कि अब हंगामा बर्पा होने का वक्त है। लिहाजा सर हिलाकर मायूसी से वापस किचन की तरफ चल दिया। देखना तुम सब, इस बार भी मेरा यार ही टॉप करेगा एग्ज़ाम्स में। ये दानियाल था, हातिम का जिगरी दोस्त, जिसे हातिम अपना भाई मानता था। कल स्कूल का आखिरी दिन था, इसीलिए हातिम ने आज एक छोटा सा गेट टुगेदर अरेंज किया था। क्या हो रहा है ये? सरताज बेगम की नज़ाकत से चलते हुए ड्राइंग रूम में आई और जहरीली मिठास के साथ बोली। हातिम इन्हें देखकर उठ खड़ा हुआ और बामुश्किल थूक निकला। मामा, वो इससे कुछ समझ ना आया। कैसे हो सब बच्चों? वो हातिम को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए सबसे गोया हुई। गुड आंटी, आप कैसी हैं? दानियाल बोला। आई एम गुड ऑल्सो। वो जहरीली मुस्कान के साथ बोली। अरे हातिम, तुम अपने दोस्तों को अभी तक कुछ सर्व नहीं किया? वो मसनूई हैरानी से बोली। हातिम इन्हें देखता ही रह गया। सॉरी बच्चों, हातिम की तरफ से मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ। वो दुनिया जहान की हमदर्दी लहजे में समाई बोली। हातिम ने सर उठाकर इन्हें देखा। वो यकीन नहीं कर पा रहा था ये वही सरताज बेगम है। इट्स ओके आंटी, रोहेल ने कहा। दरअसल बच्चों, कसूर हातिम का भी नहीं है। क्या करे बेचारा, आखिर खून का असर तो होता ही है ना। वो बेचारगी से कहती सोफे पर आकर आराम से बैठ गई। हातिम का दिल जोर से धड़का था कि कहीं वो सब जो आज तक इसे अकेले में सुनाती आई थी कहीं सबके सामने न सुना दे। क्या मतलब आंटी? दानियाल ने नासमझी से पहले हातिम को देखा, फिर सरताज बेगम को। हातिम का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। अब देखो ना बच्चों, तुम सब अच्छे ख़ानदान से हो, शरीफ माओं की औलाद हो, देखने में ही तमीज़ तहजीब वाले लगते हो, और एक तरफ ये हातिम है, एक तवाइफ की नाजायज़ औलाद। वो सर हिलाकर बनावटी लहजे में अफसोस से बोली। हातिम को लगा जैसे किसी ने तेज़ धारी तलवार से इसके दिल को चीर डाला है। वो बेयकीनी से इस सफ़ाक औरत को देख रहा था जिसे वो माँ का दर्जा दिए हुए था। अपनी माँ को तो इसने कभी देखा ही नहीं था, न जानता था कि कौन है, कहाँ है। बस जानता था तो ये कि किसी कोठे पर नाचने वाली मशहूर तवाइफ थी। सरताज बेगम को इसने हमेशा माँ की हैसियत से जाना था। हर बार इन्हें माँ कहकर पुकारता था कि शायद इनका दिल नरम पड़ जाए, शायद इसके अंदर ममता के प्यार की प्यास को ख़त्म कर दें। मगर आज ये रही सही उम्मीद भी टूट गई थी। यकदम इसे सरताज बेगम से नफ़रत सी महसूस हुई थी, शदीद नफ़रत। सब ने बेयकीनी से हातिम को देखा। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? रोहेल ने बेयकीनी से पूछा। सच कह रही हूँ बेटा। क्यों? क्या हातिम ने आपको नहीं बताया था? उन्होंने अदाकारी उरूज पर थी। हातिम सर झुकाया मुजरिमों की तरह खड़ा था। सब ने उठ कर बिना कुछ कहे जाना शुरू कर दिया। जाने वालों में सबसे आगे दानियाल था। हातिम ने बेयकीनी से उसे देखा। सबके जाने के बाद सरताज बेगम इसके सामने आ खड़ी हुई। कहा था ना तुमसे कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने जैसे नीच दोस्तों को यहाँ लाने की? अब की बार वो ज़रा सख्ती से बोली। हातिम सर झुकाए आंसू पीने की कोशिश कर रहा था। आज जो कुछ हुआ इसके बाद उम्मीद करती हूँ आइंदा तुम कोई अहमकाना हरकत नहीं करोगे। वो चेहरे पर आई लट को नज़ाकत से कान के पीछे अड़सते हुए चली गई। वो अभी तक सर झुकाए उसी जगह उसी तरह खड़ा था। चाहत, फ़िक्र, एहतराम, सादगी और वफ़ा, मेरी इन्हीं आदतों ने मेरा तमाशा बना दिया। अस्सलाम वालेकुम चाचा। स्कूल में दाखिल होते हुए इसने चौकीदार को सलाम किया, मगर खिलाफ तवक्का आज जवाब निधारित। हातिम ने गौर से चौकीदार का चेहरा देखा जो मुँह दूसरी जानिब मोड़े खड़ा था। क्या हुआ चाचा? इसने अपनायत से पूछा, जबकि चौकीदार इसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए दूसरे लड़कों की जानिब मुतवज्जह हो गया। आज स्कूल में इसका आखिरी दिन था। इसने सोचा अगर वो इसे गले लगाएंगे, मगर जिस हातिम के नाम और फरमाबरदारी की वो माला
جبتے نہیں تھکتے تھے، اس کو نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ حاتم الجھ سا گیا، ڈر رہا تھا کیونکہ ابھی اسے سب دوستوں کا سامنا بھی کرنا تھا۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا مگر کسی نے جواب نہیں دیا، بلکہ سب نے اسے حقارت سے دیکھا۔ وہ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ چکا تھا، تبھی ڈر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے دانیال کے ساتھ بیٹھتا آیا تھا مگر آج اس کے ساتھ کوئی اور بیٹھا تھا۔ اس نے روہیل کے ساتھ بیٹھنا چاہا تو روہیل نے اپنے ساتھ والی جگہ پر اپنا بیگ رکھ دیا تاکہ وہ بیٹھ نہ سکے۔ حاتم کے دل کو کچھ ہوا، اتنے سالوں کی دوستی کا یہ صلہ مل رہا تھا اسے۔ آخر لاسٹ ڈیسک پر اسے نغمانہ کے ساتھ جگہ نظر آئی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے وہاں جا کر بیٹھ گیا، مگر یہ کیا جو نغمانہ اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی، اس کے ساتھ بیٹھنے کے بہانے تلاش کرتی تھی، آج اس کے ساتھ بیٹھنا اسے اپنی تحقیر سمجھ رہی تھی۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ دم سادے کمرے کے وسط میں اپنی سیاہ کان سیاہ کے کارپیٹ پر گاڑے کھڑی تھی۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جواب دے چکی تھی۔ وہ یقین کرنا چاہ رہی تھی اس پر جو ہو چکا تھا، جو ہو رہا تھا اور جو ہونے والا تھا۔ دل کی بے ترتیبی سے دھڑک دھڑک کر تھک چکا تھا، تبھی خاموش تھا، یا پھر آنے والے طوفان سے پہلے کسی خاموشی تھی۔ وہ اندازہ نہ کر پائی تھی، شاید کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا آزمائشوں میں گھری تھی، مگر اس بار کی آزمائش بے ساختہ اس نے سر اٹھا کر چھت کو دیکھا۔ شاید چھت کے اس پار آسمان سے پرے اپنے رب کو دیکھنا چاہ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر خاموشی کی مہر ثبت تھی۔ کیوں چھوڑ کر چلی گئی آپ امی مجھے؟ کیوں؟ ایک بار پھر میرے بارے میں نہیں سوچا؟ ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ آپ کے علاوہ کون تھا میرا جو آپ کے جانے کے بعد میرا سہارا بنتا؟ میں تسلیم کر چکی ہوں کہ میری زندگی آزمائشوں کی پوٹلی ہے۔ اس میں جتنا ہاتھ ڈالو گے اتنا ہی آزمائشوں کی ڈور سے الجھتا جائے گا، مگر کم از کم کوئی کندھا تو ہوتا، سر رکھ کے رونے کے لیے، کوئی اپنا تو ہوتا آنسو پوچھنے کے لیے۔ وہ بے جان سی وہی کارپیٹ پر ڈہ گئی۔ کیوں میری زندگی میں آنے والا ہر مرد میرے لیے آزمائش بن جاتا ہے؟ کیوں میری زندگی میں آنے والا ہر مرد مجھے بے جان چیز سمجھ کر کبھی دھتکار کر چلا جاتا ہے تو کبھی چند سکوں کی عوض میں مجھے بیچ کھاتا ہے؟ وہ اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتی تھی، نہ کرنا چاہتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں وہ سوالوں پر در آئی تھی۔ رب کی ہر رضا میں راضی رہنے والی آج شاید اس سے شکوہ کنا تھی۔ اس کی چادر ڈہل گئی تھی، سیاہ کانسی آنکھوں کے ساتھ اب کمان سے ایبرو اور تیکھا سا ناک بھی غم سے نڈھال سرخ ہو کر تمتما رہا تھا۔ ماتھے کا کچھ حصہ جو نظر آ رہا تھا ایمان کے نور سے منور تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فضا میں عشاء کی اذان گونجی اور وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس نے صدق دل سے جواب دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب کی بار آنسو بند آنکھوں کی پلکوں کی جھالر پر دستک دینے لگے تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آخر آنسو نے بار توڑ دی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دل کانپ اٹھا تھا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سسکیاں گونجی۔ حی علی الصلاۃ، یا اللہ مجھ پر رحم کر۔ حی علی الصلاۃ، مجھ میں اتنی سکت نہیں رہی کہ اب زندگی سے لڑ سکوں۔ حی علی الفلاح، میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا ہر بار کی طرح۔ حی علی الفلاح، یا اللہ ہر بار کی طرح مجھے ہمت دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ ان آزمائشوں کے سامنے ڈٹ سکوں۔ لا الہ الا اللہ۔ بے شک تو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اور اس سے نکالنے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ بے شک۔ کمرے میں موجود اٹیچ باتھ روم سے وضو کر کے آئی، جائے نماز کی تلاش میں کمرے میں نظر دوڑائی مگر ندارت۔ اس کا دل بھرنے لگا، بے بسی سے ایک الماری کھولی تو سامنے ایک بیڈ شیٹ نظر آئی، اسے بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ ساری نماز میں اس کا چہرہ آنسو سے تر ہوتا رہا۔ نماز کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سسک پڑی، یا اللہ تو نے اس بار بڑی کڑی آزمائش میں ڈالا ہے۔ آگے آگ کا دریا ہے اور پیچھے اندھا کنواں اور پاؤں کے نیچے کانٹوں کی سیت، جاؤں تو جاؤں کہاں؟ آگے بڑھوں تو راکھ ہو جاؤں گی اور پیچھے ہٹوں گی تو خاک۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کی ہتھیلیوں میں گرے تھے۔ یا اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، میں تیری رحمتوں کی منتظر ہوں۔ وہ اٹھ کر صوفے کے پاس نیچے زمین پر آ بیٹھی اور صوفے پر سر ٹکا دیا۔ کوئی کیسے ایک لڑکی کو بیچ سکتا ہے، وہ بھی وہ لڑکی جو اسے باپ کہتی ہو، اور کوئی کیسے کسی لڑکی کو خرید سکتا ہے جبکہ وہ خود ایک عورت کی ہی اولاد ہو۔ اس نے بے بسی سے سوچا، میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراش تلخ باتوں کی،
मगर जो ज़ख्म गहरे दे वो रवैये याद रखता हूँ। इशा की नमाज के बाद वो मस्जिद से निकल कर घर आने की बजाय करीबी पार्क में आ गया और कोने में पड़े एक बेंच पर बैठ गया जहाँ वो हमेशा बैठा करता था। मैंने इन्हें माँ का दर्जा दिया नहीं था, बल्कि उनकी ममता की चादर ओढ़नी भी चाहिए, मगर उन्होंने क्या किया मेरे साथ, मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। वो सर झुकाए तलखी से बोला, जो चंद लोग मेरी ज़िंदगी में जो मेरे अपने थे इन्हें भी मुझसे छीन लिया। आज इन सब ने मुझे धुतकारा। एक आंसू निकल कर घास पर जा गिरा। हर इंसान की ज़िंदगी के अहम दिनों में एक दिन स्कूल का भी आखिरी दिन भी होता है, मगर मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन दिन आज का दिन था। मैंने सब खो दिया। अब वो बाकायदा रो दिया। मैं जितनी शिद्दत से आपसे सब ठीक करने की दुआ करता हूँ, आप इतना ही सब क्यों उलझा देते हैं। वो सर उठाए आसमान पर तारों के पार रब से मुखातिब हुआ। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, आज से मैं दुआ नहीं मांगा करूँगा। आज से मैं आपके आगे झुकूंगा ज़रूर, मगर अब आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। वो अपना फैसला कर चुका था। घर के रास्ते पे चलते हुए बेदर्दी से इसने आंसू पोंछे थे। हातिम जोरेज़ अली ख़ान, ओए मेरे शेर, दिल खुश कर दिया तूने, शुक्र है तुझे भी अक्ल आई। शर्जील इसे गले लगते हुए बोला, जबकि इसने कोई जवाब न दिया और न ही इसके चेहरे के तासुरात में तब्दीली आई। कब से कहता था कि अगर गम मिटाना है तो इन लड़कियों से काम चला, इनकी जुल्फ़ों का असीर होते ही तो अपने सारे गम भूल जाएगा। इन्हें बनाया ही हम मर्दों को दिल बहलाने के लिए। शकील ने अपनी गंदी जहनियत से पर्दा उठा रहा था। हातिम अभी तक खामोश था। हाथ में पकड़े शराब के गिलास को लबों से लगाया। चल दिखा वो बुलबुल जिसे तू खरीद लाया है, मैं भी तो देखूं कि कौन है वो दिलरुबा जिसने मेरे यार को फांस लिया, जिसने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। शकील ने हाथ मलते हुए अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, वो ऐसी लड़की नहीं। न जाने हातिम के मुंह से कैसे अल्फाज निकले थे। शकील ने उसे देखा। आय हाय हाय, यानी तू अकेले अकेले ही मज़ा लूटना चाहता है। शकील ने इसके कंधे को अपना कंधा मारते हुए कहा। वो अब भी खामोश रहा। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आखिर क्या मसला है। किसी का सहरकुन आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। इसने इस दिन सड़क में आने वाला मंजर याद किया। फिर किसी की सियाकां सी आंखों का अक्स इसकी बुरी आंखों में उभर आया था। वो बेख्तियार हुआ था। शर्जील के जाने के बाद ऊपर अपने कमरे की तरफ आया, मगर एक कमरे के दरवाजे के आगे खड़ा होकर इसे देखने लगा। फिर कुछ सोचते हुए हैंडल पे हाथ रखकर इसे घुमाया। क्यों हमको सुनाते हो जहन्नुम के फसाने, इस दौर में जीने की सज़ा कम तो नहीं। अपने मैट्रिक के फाइनल एग्ज़ाम्स तक वो काफ़ी हद तक संभल चुका था। पूरी लगन के साथ पेपर दिए, जिसके नतीजे में इसने बोर्ड टॉप किया। शहर के सबसे टॉप कॉलेज में इसका एडमिशन हुआ था। इसकी खुशी उरूज पर थी, मगर इसके पिछले ज़ख्म अभी तक भरे नहीं थे। दानियाल का एडमिशन भी उसी कॉलेज में हुआ था। हातिम जब जब उसे देखता इसके ज़ख्म उधड़ने लगते। इसके दिल में आज भी दानियाल के लिए वही मकाम था, मगर दानियाल न जाने क्यों इतनी नफ़रत हो गई थी उसे हातिम से। कॉलेज में सब टीचर्स, क्लास फेलो हातिम की काबिलियत की गुण गाते थे। जो इससे बर्दाश्त ना हुआ तो हातिम के माजी से पर्दा उठा दिया। अब हातिम हर रोज़ एक नई अनदेखी आग में जलने लगा था। कोई इसे कुछ नहीं कहता था, बल्कि इसे बात करते हुए भी तहक़ीर महसूस करता था। आखिर क्यों? इन सब में इसका क्या कसूर था? इसने खुद थोड़ी चाहा था कि इसके साथ ये सब होता। इसकी माँ एक तवाइफ होती और इसका बाप एक बदकिरदार मर्द। अब इसे अपने बाप की बदकिरदारी के ताने भी मिलने लगे थे। आज भी वो पार्क में उसी जगह बैठा था, अपनी किस्मत पे रोने में मसरूफ़ था। आखिर क्यों? मेरे साथ ही क्यों ये सब? वो न जाने कब से अपने ज़ख्म को खुद ही कुरेद रहा था। इसने गर्दन बाएं जानिब मोड़ कर देखा। जब इसे किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। ओए शेर, रोता क्यों है? गम तो यहाँ सबकी ज़िंदगी में है, बस इसे मिटाना आना चाहिए। और इसके साथ बैठते हुए बोला, कौन हो तुम? हातिम ने कड़े तेवरों के साथ अपने से चंद साल बड़े उस लड़के से पूछा। इसे इसका इस तरह फ्री होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। शर्जील नाम है मेरा, मगर तू मुझे अपना ख्वाह समझ। वह हातिम के कंधों पर बाजू रखते बोला। हातिम ने आगे होकर इसका बाजू पीछे करना चाहा। यार, मैं तेरी यहाँ मदद करने आया था, अगर तू नहीं चाहता तेरी मर्जी। वो बाजू पीछे करते हुए बोला, कैसी मदद? हातिम को इसकी बात समझ न आई तो इसने नासमझी से पूछा, अरे शेर, बहुत भोला है तुझे कुछ नहीं पता इस दुनिया का। तेरे जैसे मासूमों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। वो इसे समझाते हुए बोला। हातिम खामोश था। ये दुनिया तेरे से इसलिए खेल रही है क्योंकि तू इसे खेलने दे रहा है खुद से। वो मज़े से बोला। हातिम ने सर उठाकर नासमझी से इसे देखा। सही कह रहा हूँ मैं। हातिम को अपनी तरफ देखता पाया तो बोला, ये दुनिया बड़ी मतलबी है। हर कोई मतलब का यार है।
ہر کوئی بس اپنا کام سیدھا کرتا ہے اور پھر یہ جا وہ جا۔ اب وہ باقاعدہ تقریر شروع کر چکا تھا۔ یہ سب تیرے بھولے پن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جلتے ہیں تو اسے تبھی تیرا مذاق بنا رکھا ہے، تو انہیں اسی طرح نپٹنا جیسے یہ تجھے نپٹاتے ہیں۔ وہ چاشنی بھری لہجے میں بھرپور اپنایا سا بول رہا تھا جسے نہ جانے کتنی محبت اور ہمدردی تھی اسے حاتم سے۔ سمجھ رہا ہے نا میری بات؟ حاتم اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مگر حاتم نے کوئی جواب نہ دیا۔ چل کوئی نہیں، سمجھ جائے گا جب زمانے کی 4 ٹھوکریں اور کھائے گا، شرجیل کہہ کر جا چکا تھا، مگر اس کی باتیں حاتم کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ وہ شکست خوردہ سا بیٹھا، فطری طور پر وہ اس کی باتوں میں سوچنے لگا تھا۔ وہ ٹین ایج میں قدم رکھ چکا تھا، اس کا دماغ کچا تھا، لہٰذا کسی بھی بات کو جسٹ کرنے کی صلاحیت اس میں کئی گنا زیادہ تھی، اور سونے پہ سہاگا وہ ڈپریشن کا شکار تھا۔ تبھی شرجیل کی باتوں میں آنے لگا تھا۔ اب شرجیل روز اسی بہانے سے ملنے لگا تھا، اس کی برین واشنگ کرنے لگا تھا۔ وہ ایک وائن بار میں کام کرتا تھا اور ٹین ایجرز کی برین واشنگ کرنے کے بعد انہیں شراب اور دیگر نشوں پر لگا کر بار کا کسٹمر بناتا تھا۔ نہ جانے کتنے لڑکوں کی زندگیاں وہ برباد کر چکا تھا۔ اب اس کا ٹارگٹ حاتم تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، حاتم کو اب اپنا خیر خواہ لگنے لگا تھا اور وہ اس پر اعتماد کرنے لگا تھا۔ چل آج تجھے ایک خاص جگہ لے کر چلتا ہوں، شرجیل بولا۔ کہاں؟ حاتم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ایک ایسی جگہ جو جنت سے کم نہیں، نعوذ باللہ، جہاں جا کر تو اپنا ہر غم بھول جائے گا۔ شرجیل باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ ایسی کون سی جگہ ہے؟ حاتم نے ناسمجھی سے کہا۔ چل میرے شیر، دکھاتا ہوں تجھے۔ وہ اسے لیے آگے بڑھ گیا۔ ہر طرف نیم برہنہ تھرکتے ہوئے وجود تھے۔ لڑکیاں نشے میں جھومتی لڑکوں کی باہوں میں مکمل ہوش و حواس کھوئے ناچ رہی تھیں۔ ڈسکو لائٹس میں بمشکل ہی وہ کسی کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ پایا۔ شراب سے بھرے گلاس چھلکاتے لوگوں کو دیکھ کر بے اختیار اس نے استغفار کا ورد کیا۔ یہ کہاں لے آئے ہو؟ اس نے گھبرا کر شرجیل کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ ارے میرے شیر، یہی تو وہ جگہ ہے، دل لگی کی محفل، جہاں غم جیسی چیزوں کا نام و نشان تک نہیں، بس مزہ ہی مزہ ہے۔ وہ جھوم کر بولا۔ نہیں، تم چلو یہاں سے، مجھے یہاں کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ حاتم پہلی بار ایسی کسی جگہ پر آیا تھا، تبھی گھبرا رہا تھا۔ ارے یار، شیر پن شیر، یہ سب بہادری کی نشانیاں ہیں، اور تو کیوں خود کو گیڈر بنانے پر تلا ہوا ہے؟ شرجیل نے اپنا ایک پتا پھینکا تھا۔ اس کی بات سن کر حاتم خاموش ہو گیا۔ مگر یہ سب بہت غلط ہے، گناہ ہے۔ اس نے آخری دلیل دی۔ غلط تو وہ بھی ہے جو لوگ دنیا تیرے ساتھ کرتی ہے، تجھے حقیر سمجھتی ہے، نیچا دکھاتی ہے، ذلیل کرتی ہے، تجھے دھتکارتی ہے۔ کیا یہ سب گناہ نہیں؟ اور یہ شرجیل کا آخری وار تھا جو کامیاب ہو گیا تھا۔ حاتم مکمل طور پر اب اس کی باتوں میں آ گیا تھا۔ پیے گا؟ اس نے شراب سے لبالب گلاس اس کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ حاتم نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا یہ گناہ ہے۔ امی، اس نے معصومیت سے ماں کو پکارا۔ جی میری جان۔ ریحام کو اس پہ بے سختہ ڈھیروں پیار آیا۔ مجھے بھی ایسے کپڑے چاہیے۔ وہ ریحام کے ہاتھوں میں موجود سوٹ کی طرف اشارہ کرتے بولی، جس پر ریحام موتی لگا رہی تھی۔ میری جان، اب اللہ سے مانگو، دیکھنا وہ آپ کو اس سے بھی پیارا سوٹ دے گا۔ اس نے پیار سے اسے سمجھایا۔ کیا سچی میں اللہ تعالیٰ دیں گے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، ریحام نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک اچھے ابو بھی مانگوں گی، وہ معصومیت سے بولی۔ ریحام اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ سوئی اس کے ہاتھوں میں چھپ گئی۔ یہ ابو بالکل اچھے نہیں، مجھے ڈانٹتے ہیں اور مارتے بھی ہیں۔ میں ایک اچھے ابو مانگوں گی جو مجھے پیار کریں گے، گھمائیں گے، چاکلیٹ لا کر دیں گے۔ وہ اپنی سمجھ کے مطابق بولی۔ ریحام نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ اسے اس بار میں آتے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ شروع میں شرجیل اسے زبردستی لاتا تھا، پھر اسے عادت ہو گئی تھی، خود ہی آنے لگا۔ شاید اس لیے کہ دنیا سے فرار چاہتا تھا، شاید اس لیے کہ یہاں اسے کوئی دھتکارتا نہیں تھا، شاید اس لیے کہ اس شور شرابے میں اسے اپنے اندر برپا ہنگامہ پس پردہ محسوس ہوتا تھا۔ آ کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا۔ نماز وہ ابھی بھی نہیں چھوڑتا تھا، باقاعدگی سے پڑھتا۔ اب ان 2 مہینوں میں ایک چیز اسے عجیب لگی تھی۔ جس کونے میں وہ بیٹھتا تھا، وہ اس کے بالکل مخالف کونے میں ایک لڑکی بیٹھ کر مسلسل اسے ہی دیکھا کرتی تھی۔ شاید عمر میں اس سے بڑی تھی، مگر لگتی نہیں تھی۔ حاتم کو اس کی نظروں سے ایک عجیب سی الجھن ہوتی تھی، مگر وہ نظر انداز کیے رہتا کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس عورت سے بدظن ہو چکا تھا۔ آج بھی وہ اسے مسلسل نظر انداز کیے تھرکتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس کے مقابل بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی، مگر بولی کچھ نہیں۔ حاتم اب بھی مسلسل اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جتنا محو ہو کر وہ اسے دیکھ رہی تھی، حاتم کو سخت کوفت ہو رہی تھی۔ اس نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ اسے دیکھنے پر وہ مسکرا دی۔
शुक्र है तुमने मुझे देखा तो सही। वो दिलकश से मुस्कुराहट सजाए बोली। भला शबा वो हसीन नहीं थी, बस मेकअप का कमाल था। क्या मसला है? हातिम ने संजीदा लहजे में पूछा। मसला ही तो समझ में नहीं आता, वो फिर से इसी अंदाज में बोली। हातिम ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। पता नहीं क्यों तुम्हारी तरफ खींची चली आती हूँ, जब तक तुम्हें देख ना लूँ चैन नहीं आता। वो न जाने किस लहजे में बोली थी। हातिम गौर से इसे देखने पर मजबूर हो गया और फिर उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? तुम पहले तो इतनी जल्दी नहीं जाते। वो जैसे इसके जाने से तड़पी थी। मुझे ना तो फजूल बातों में दिलचस्पी है, न ही फजूल लोगों में, वो कहता लहजे में बोला। तो फिर किस में दिलचस्पी है? वो आंख दबा कर बोली। हातिम को वो शदीद जहर लगी थी। आज वो जल्दी घर पर चला गया। घर में दाखिल होते ही इसकी ज़िंदगी में मामूल की तलख़ फिर से खुल गई थी। वो इस लड़की को मुकम्मल भूल चुका था, मगर अब रोज़ाना इसे बात करने की कोशिश करती थी, मगर ये इसे मुकम्मल नज़रअंदाज करने की कोशिश करता था। वो इसके पास बैठी न जाने क्या क्या हाँकती रहती, मगर ये इस पर सिर्फ बज़ाहिर ध्यान न देता। वो रोज़ाना इससे इज़हार मोहब्बत के पुल बांधती और ये मोहब्बत को तरसाना चाहते हुए भी इस पर यकीन करने लगा था। आखिर कब तक इसे नज़रअंदाज करता? वो भी पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातों का हूँ हाँ में जवाब दे देता। तुम इतना कम क्यों बोलते हो? तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज़ कितनी खूबसूरत है सहर कौन? इसकी किसी बात का जवाब हातिम ने हूँ में ही दिया तो वो बोली, मुझे खामोश रहना पसंद है। हातिम ने इसे बगैर देखे कहा। वाह! वो बच्चों की तरह खुश हुई। हातिम ने उसे देखा। तुम्हें पता है खामोश लड़का और ज़्यादा बोलने वाली का परफेक्ट कपल होता है। इसी खुद को देखता पाकर वो चहक कर बोली, अगर वो मुरव्वतन तुम्हारी किसी बात का जवाब दे दिया है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इसकी बात ने इसे इस तरह में डाल दिया था। लिहाजा इसे सख्त लहजे में बोला। अच्छा बाबा सॉरी, प्लीज़ नाराज़ मत हो। वो इसी अंदाज में बोली जैसे इसे बहुत फ़र्क पड़ता है इसकी नाराज़गी से। वो फिर से अपनी पटर पटर शुरू कर चुकी थी, मगर हातिम का दिमाग इस बात पर अटक गया था कि इसने अपने साथ इसे सोचना चाहा था। बेख्तियारी से वो झुंझला गया। तुम इतना बोल बोल कर थकती नहीं हो? अब इसे इसके बोलने से उलझन हो रही थी। ज़ारिया ये एक जिंदा दिल लड़की है जो लोगों को अपनी बातों से माइल करना और इनके दिलों में उतरना खूब जानती है। वो इतरा कर बोली थी और इसके चेहरे पर आती लट को पीछे किया। हातिम हैरान हुआ इसके नाम पर। वो पिछले कई महीनों से इसी तरह इसे चिमटते हुए थी, मगर हातिम ने कभी इसका नाम तक जानने की कोशिश न की, क्योंकि इसे कोई दिलचस्पी ना थी। कहाँ तक पहुँचा काम? हातिम के जाने के बाद शर्जील ने आकर ज़ारिया से पूछा। तकरीबन हुआ समझो। वो मुस्कुरा कर बोली, देखो बहुत बड़ी असामी है ये। इसके सोने पे सुहागा दुखों का मारा बेचारा बड़ी जल्दी बातों में आ जाता है। वो खन्नास हंसी के साथ बोला। ज़ारिया इसकी बातों पर गौर करने लगी। अब इसके दिमाग में हातिम को फांसने के लिए नया मंसूबा पिक कर रहा था। जितना ज़्यादा हो सके इतना माल निकलवाओ इससे। बहुत माल जोड़ा है इसके बाप ने, खुद तो मर गया, वो माल दे गया अपनी इस कम अकल नाजायज़ औलाद को। वो मजाक उड़ाने लगा। ये फरिश्ते हैं, खुदा है, क्या है? इनके मियार पर क्यों है खुद को उतारा? इनके मियार पर क्यों खुद को उतारा जाए? ये आजकल तुम कहाँ आवारागर्दी करते फिर रहे हो? रात के 11 बजे इसे घर में दाखिल होते देख ज़रताज बेगम बोली। हातिम बिना जवाब दे खामोशी इन्हें नज़रअंदाज किए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। इसके रवैये से तो इन्हें आग ही लग गई। तकरीबन चीख कर बोली, मैं आपको किसी भी बात का जवाब देने का पाबंद नहीं। वो मुड़ते हुए सख्त लहजे में बोला। ज़रताज बेगम हक्का बक्का से देखने लगी। इसने पहले कभी इस लहजे में बात नहीं की थी, बल्कि पिछले 1 साल से बात ही नहीं की थी। मैं इस घर की मालिक हूँ और मुझे पता होना चाहिए मेरे घर में क्या हो रहा है और कौन क्या कारनामे करता फिर रहा है। वो भी इसी के लहजे में जताते हुए बोली, मत भूलो तुम मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो। उन्होंने मज़ीद इजाफा किया। ओह, वो हंसा था। आप शायद कुछ भूल रही है, वो मज़े से बोला। ज़रताज बेगम ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। मैं नहीं, बल्कि आप मेरे टुकड़ों पे पल रही है। मैं जानता हूँ ये घर, ये जायदाद, ज़मीनें, बिजनेस सब मेरा है, जिस पर आप बेजम मालकिन बनी बैठी है। अब बारी हातिम की थी और वह सख्त लहजे में चीख कर बोला था। तमाम मुलाजमीन जमा हो चुके थे। गुलामुद्दीन हातिम के बिगड़ते तेवरों से घबरा गए थे। ज़रताज बेगम को अपनी तज़लील महसूस हुई। बस 1 साल और फिर ये सब कानूनी तौर पर मेरा हो जाएगा। वो फिर से बोला, और आइंदा मुझसे किसी भी किस्म का सवाल मत पूछिएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। वह उंगली दिखा कर जाता रहा। इस पर बुरी सोहबत का रंग चढ़ने लगा था, जबकि ज़रताज बेगम को तो जैसे यकीन नहीं आ रहा था। अपनी ज़बान तो इसकी है नहीं, ज़रूर ये किसी और की बोली बोल रहा है। वो एब्रो उचका कर सोचने लगी। मुलाजमीन जा चुके थे, लिहाजा इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपना गुस्सा किस पर निकाले। हातिम, वो उसका नाम लंबा करके बोली, क्या हुआ?
آج دیر کیوں کر دی تم نے؟ حاتم جو کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا اسے دیکھ کر بولا۔ یعنی تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ یعنی مجھے مس کر رہے تھے؟ وہ اٹھلا کر بولی۔ ایسا کچھ نہیں۔ حاتم کو اپنی جلد بازی پر شرمندگی ہوئی، اسے واقعی میں اس کی باتوں کی عادت ہونے لگی تھی۔ تو پھر کیسا ہے؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر دونوں ایبرو اچکا کر پوچھا۔ حاتم اس کی بات کا جواب دیے بغیر مڑ گیا۔ ہاں آج ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی، وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بولی۔ کیا؟ حاتم نے پوچھا۔ وہ ایکچولی امی کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی تو انہیں ہاسپٹل لے کر گئی تھی، وہ مصنوعی پریشانی سے بولی۔ کیا ہوا انہیں؟ حاتم نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ انہیں ہارٹ کا پرابلم ہے، ڈاکٹر نے سرجری کا بولا ہے۔ وہ اسی انداز میں نظریں جھکائے بولے۔ تو کروا لو نا سرجری۔ حاتم نے ناسمجھی سے کہا۔ یہ اتنا آسان نہیں۔ وہ سر جھکایا صبح آتے بولی۔ کیوں؟ حاتم ابھی تک نہیں سمجھ پایا۔ سرجری کے لیے لاکھوں روپے چاہیے جو میں ساری زندگی بھی جمع نہیں کر پاؤں گی، وہ بے بسی سے بولی۔ تو تمہارے فادر یا کوئی بھائی تو ہوگا؟ حاتم نے کہا۔ زاریہ نے آنسو صاف کرتے سر نفی میں ہلا دیا۔ کوئی نہیں ہے ہمارا، میں اور امی ایک دوسرے کا سہارا ہیں، ہماری تو 2 وقت کی روٹی بھی بمشکل پوری ہوتی ہے۔ وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے بولی۔ حاتم نے اس کی آخری بات پہ اسے سر تک پیر دیکھا۔ اس کی ڈریسنگ، ہیئر کلر، شوز کچھ بھی معمولی نہیں تھا اور نہ ہی اس کی لائف سٹائل اس کی بات سے میچ کر رہا تھا۔ میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، بہت چالاک تھی۔ وہ حاتم کی نظریں دیکھ کر ہی پہچان گئی وہ کیا سوچ رہا تھا۔ کیا کروں، یہ سب میری مجبوری ہے۔ اب کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ غریب انسان کی اوقات ہی کیا ہے اس معاشرے میں، اگر میں ایسے کپڑے نہ پہنتی تو شاید تم بھی مجھے کبھی نہ دیکھتے۔ وہ اسے ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی، روتے ہوئے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم دوست ہو میری اور تمہاری پریشانی میری بھی ہے۔ حاتم اس کا دل رکھنے کو بولا۔ کوئی میری مدد نہیں کرتا۔ اسے شیشے میں اترتا دیکھ کر بولی۔ میں کروں گا نا، بتاؤ کتنے پیسے چاہیے، میں دوں گا۔ حاتم ہمدردی سے بولا۔ نہیں نہیں، تم کیوں دو گے، میں تمہارا احسان نہیں لے سکتی۔ وہ فوراً بولی۔ ارے ایک طرف دوست کہتی ہوں اور دوسری طرف احسان کی بات کرتی ہوں۔ حاتم کو واقعی اب اسے دوست سمجھتا تھا، شاید وہ زیادہ بولنے والی لڑکی سے اچھی لگنے لگی تھی۔ دوست نہیں سمجھتی تمہیں، محبت کرتی ہوں تم سے، شدید محبت۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ حاتم کی آنکھوں پر بندی ہمدردی کی پٹی نے اسے اس کی بات پر یقین کرنے پر مجبور کر دیا۔ کل تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ وہ اپنے بازو پہ دھرے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ وہ جا چکی تھی، اب حاتم کا وہاں دل نہیں لگ رہا تھا تو وہ گھر چلا آیا۔ اب روز وہ اس کا انتظار کرتا، اس کی باتوں کا ٹھیک سے جواب دیا اور ہاں اب وہ ہنستا بھی تھا۔ اس کا دل کافی حد تک زاریہ کی طرف مائل ہو چکا تھا، جیسے بھی جذبات تھے اس کے دل میں اس کے لیے، مگر وہ محبت نہیں تھی۔ تھینک یو سو مچ، وہ آج باقاعدہ اس کے گلے لگ گئی تھی۔ حاتم تو ہکا بکا رہ گیا۔ امی بالکل ٹھیک ہے، ان کی سرجری کامیاب ہو گئی، وہ خوشی سے بولی۔ حاتم بھی اسے خوش دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ آج وہ کافی دیر باتیں کرتے رہے تھے۔ ایک نمبر کی فراڈ ہے وہ۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، زرتاج بیگم کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہی لڑکی جس سے آج کل عشق معشوقی چل رہی ہے، وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ حاتم کو ان کی بات پر دھچکا لگا، مگر پھر اسے غصہ آنے لگا۔ آخر وہ کیوں اس کی ذاتیات میں مداخلت کر رہی ہے؟ بہت لٹا رہے ہو اس پر، ویسے وہ کھا بھی رہی ہے تمہیں۔ وہ پھر سے بولی۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، میری زندگی میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولا۔ سچ کڑوا ہی لگتا ہے، وہ ہنس کر بولی۔ حاتم نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ بہت غصہ آ رہا ہے نا، تو جاؤ دیکھو اپنی معشوقہ کیسے کسی کی باہوں میں باہر ڈال کر جھوم رہی ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ حاتم نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، اس کی آنکھیں انگارے اگل رہی تھی۔ وہ مزید برداشت نہ کر سکا تو الٹے قدموں پلٹ گیا۔ زرتاج بیگم مسکرا کر نزاکت سے ساڑی کا پلو ہوا میں لہرایا۔ سنگاری کو ہوا دینے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی، اب دیکھنا یہ تھا کہ آگ بھڑکے گی یا نہیں۔ وہ کب سے سڑکوں پہ بے مقصد چل رہا تھا، ذہن میں بار بار زرتاج بیگم کی باتوں کی نفی کر رہی تھی اور بار جانے کی ہمت وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ڈر تھا کہ اگر ان کی بات سچ ہوئی تو آخر ہمت کی اور قدم بار کی طرف اٹھا دیے۔ میں نے جس شاخ کو پھولوں سے سجایا تھا، میرے سینے میں اسی شاخ کا کانٹا اترا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ بار میں داخل ہوا، اسے اپنے روم میں دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ لرزتے قدم اٹھاتے وہ اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ اسے کہیں نہ پکا اسے کچھ اطمینان ہوا، دل اب ذرا سنبھلا تھا۔ آپ کیا لینا پسند کریں گے سر؟ ویٹر نے پوچھا۔ ویٹر کی آواز پہ چوک اسے دیکھا، دھیان دینے پر سے معلوم ہوا بے دھیانی میں وہ کاؤنٹر کے پاس کھڑا تھا۔ وہ آج تک یہاں نہیں آیا تھا، شراب کی بو سے اسے نفرت تھی، مگر آج وہ وہاں کھڑا تھا۔ نو تھینک یو، اس نے جواب دیا۔ جانے کے لیے مڑا تو سامنے کے منظر نے اسے منجمد کر دیا۔ پل میں کچھ دیر پہلے والا اطمینان غارت ہو چکا تھا۔ اسے لگا اس کی خوش فہمیوں کا آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ وہ واقعی ہی میں کسی اور کی باہوں میں نہ صرف چوم رہی تھی بلکہ اسے چوم بھی رہی تھی۔
حاتم کو اپنی سانسیں اکھڑتی محسوس ہوئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم کا سارا خون آنکھوں میں اتر آیا ہو۔ اسے کبھی بھی زاریہ سے محبت نہیں تھی، مگر اس نے اس پر اعتبار کیا، اس پر یقین کیا، اور آج وہ اس کا مان، اعتبار، یقین سب توڑ گئی۔ بلکہ وہ تو پہلے دن سے ہی یہ سب کرتی آ رہی تھی۔ کیوں وہ اس کی باتوں کی جال میں پھنس گیا؟ کیسے وہ اس پر اعتبار کر بیٹھا؟ سر، کیا پسند کریں گے آپ؟ ایک ویٹر ٹرے میں چھلکتے گلاس لے گزرتے ہوئے پوچھا۔ ہر درد کی دوا۔ اس نے اس منظر پہ نظریں جمائے بے ساختہ کہا۔ اس کی بات سن کر ویٹر مسکرایا اور ایک گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ حاتم نے گلاس تھاما۔ آج اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ آج پھر سے ہر جانا انجانا زخم ہرا ہوا تھا۔ آج پھر سے کوئی زخمی دل کے ٹانکے ادھر گیا تھا۔ بنا سوچے سمجھے اس نے گلاس لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں اندر اتار گیا۔ جیسے جیسے وہ شراب اندر اتار رہا تھا، اسے اپنا حلق جلتا ہوا محسوس ہوا، مگر اس کے دل کی جلن اس کے حلق کی جلن سے کہیں زیادہ تھی۔ نہ فراق ہے ملال اب، نہ ہی آرزوئے وصال اب۔ میں جو جل رہا تھا ذرا ذرا، وہ میں جل چکا ہوں تمام تر۔ کیوں میری زندگی میں موجود ہر شخص مجھے درد دیتا ہے، تکلیف، اذیت، کرب دیتا ہے؟ کیوں میری ذات اتنی بے معنی ہے؟ کیوں میرا وجود اتنا ناگزیر ہے؟ ایک بج چکا تھا۔ چودھری کا چاند پورے آفتاب سے چمکتا بادلوں سے اٹکھلیاں کر رہا تھا، کبھی ان کی آغوش میں چھپ جاتا تو کبھی اپنے نور سے اس ٹوٹے بکھرے تنہا انسان کا چہرہ منور کر دیتا جہاں سارے جہاں کی اذیت رقم تھی۔ آج پھر وہ اسی پارک میں اسی بینچ پر بیٹھا تھا۔ کیوں میری زندگی میں آنے والی ہر عورت مجھے ہمیشہ تکلیفوں میں دھکیلا ہے؟ کیوں میری زندگی میں آنے والی ہر عورت نے مجھے عورت ذات سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دیا؟ وہ تقریباً دہاڑا تھا، کب سے مسلسل چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ نفرت ہے مجھے عورت ذات سے، شدید نفرت، یہاں تک کہ نفرت ہے مجھے عورت لفظ سے بھی۔ ہاتھ میں موجود شراب کی بوتل وہ خالی کر چکا تھا، سامنے درخت کے پار مارتے ہوئے، بلکہ چیخا تھا، میری ماں جس نے مجھے پیدا کرتے ہی کسی گندگی کی طرح خود سے الگ کر پھینکا، میرا باپ ہوں۔ وہ ایسے ماں باپ اولاد ہونے سے بہتر تھا کہ میں کسی جانور کی اولاد ہوتا۔ جانور بھی ہوش سنبھالنے تک اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس نے بے بسی سے اپنے بال نوچے۔ میرے باپ کی دوسری بیوی، اس نے ہر روز مجھے نئی اذیت میں مبتلا کیا ہے۔ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے اس کا؟ کیوں کرتی ہے وہ مجھ سے اتنی نفرت؟ اب وہ باقاعدہ بینچ پر مکے برسا کر جسمانی تکلیف کے مقابلے میں دل کی اذیت کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بمشکل اعتبار کیا تھا میں نے اس لڑکی پر وہ بھی ان جیسی نکلی، مطلبی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت لہو لہان ہو چکی تھی۔ رات کے 8ویں پہر، 8 دن کے بعد 18 سال کا ہونے والا یہ نوجوان اگر کوئی دیکھتا تو کہتا ہے کہ 8 ماہ کا بچہ ہے، جو ماہی بے آپ کی طرح ماں کی آغوش کو ترس رہا تھا، جو پیار کو ترس رہا تھا، جو محبت کو ترس رہا تھا، مگر قسمت بھی اسے بار بار آزمانے کے در پر تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے ہر وہ آزمائش سہی تھی جس نے اسے گناہوں کی طرف موڑا تھا، اور وہ ہارا تھا۔ 5 وقت کا نمازی، شراب کے نام پر استغفار کا ورد کرنے والا، آج سے نماز چھوڑ بیٹھا تھا، آج سے نماز بھول بیٹھا تھا، اس رب کو بھول بیٹھا تھا جو اس کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگا تھا، جو مسکرا رہا تھا، جو جانتا تھا 10 سال بعد اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آئے گا جو اسے رب کی طرف موڑ دے گا، جو اسے عورت ذات سے محبت پر مجبور کر دے گا، جو اسے پھر جینا سکھائے گا، ہنسنا سکھائے گا۔ مگر یہ پاگل اسی رب سے ناراض ہو کر بیٹھ گیا، وہ جو تن کا اڑا گئی۔ کوئی درد و غم کی ہوائیں تھی، میری بندگی میں تھی کیا کمی، میرے واسطے جو سزائیں تھیں، میری زندگی میں جو دکھ لکھے، میرے مولا کیا وہ خطائیں تھی۔ بھائی جان، میں بڑی آس امید کے ساتھ آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آئی ہوں، اس نے آنسو پوچھتے کہا۔ ہاں بولو ریحام، کیا بات ہے؟ زہیب نے پیاس سے پوچھا۔ بھائی آپ جانتے تو ہیں میرے پاس بہت کم دن بچے ہیں، نہ جانے کب رب کا بلاوا آ جائے۔ وہ روتے ہوئے بولی، ریحام ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ دیکھنا انشاءاللہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ آخر وہ بھی بھائی تھا، اس کی بات پر تڑپ اٹھا۔ نہیں بھائی، اب کوئی جھوٹی امید نہیں باندھوں گی میں،
सब आप मेरी दरख्वास्त कबूल कर लें। वो भीगी आंखें उठाए बोली। ज़ोहैब इसे देखकर कट कर रह गया। क्या ये वही रेहाम थी जिसे कोई एक बार देखता तो निगाह उठाना भूल जाता? आज कैंसर ने किस तरह इसे निचोड़ डाला था। इसके नक्श भी मिटने लगे थे। आप रोहा को अपने पास रख लें, इसने घबराते हुए कहा। ज़ोहैब ने परेशानी से इसे देखा। इनकार मत कीजिएगा भाई, मैं नहीं जानती कि अगली सांस ले भी पाऊंगी या नहीं। मैं अपनी बच्ची को इस इंसान के हाथों नहीं दे सकती भाई, वो बेच खाएगा मेरी बच्ची को। वो ज़ोहैब के पाँव में बैठते हुए गिड़गिड़ा कर बोली। क्या मतलब तुम्हारा? रोहा को अपने पास रख ले, नुज़हत ने कमरे से आते हुए सख्ती से कहा। हमने कोई यतीम खाना खोला हुआ है। वो फिर से बोली। रेहाम ने बेयकीनी से अपनी भाभी को देखा। खुदा के लिए नुज़हत, कैसी बातें कर रही हो? ज़ोहैब ने रेहाम को उठाते हुए बोला। आप चुप करें, वो गुस्से से ज़ोहैब से बोली। और बीबी, तुम ज़रा कान खोल कर मेरी बात सुनो। अब की बार रेहाम से गोया हुई। हमने तुम्हें शहजाद से बिहाया था, तुम्हारी इस बेटी को भी साथ ही भेजा था, तो उसूलन शहजाद उसका बाप हुआ। अब तुम चाहे जियो या मरो, रोहा हमारी जिम्मेदारी नहीं। अपने इस शराबी शौहर को बोलो कि पाले तुम्हारी इस बेटी को। रेहाम सख्ते में आ गई। इसके अपने तो इसका मान थे ना। आज उन्हीं अपनों ने इसे जलील किया था। इसका भाई आज कुछ ना बोला था। वो चंद लम्हे रुकी। जब ज़ोहैब कुछ ना बोला तो खामोशी से चल दी। आज वो ज़िंदगी की एक और बिसात हारी थी। क्या ज़रूरत थी वो सब कहने की? रेहाम के जाने के बाद ज़ोहैब झुंझला कर बोला। क्यों ज़रूरत नहीं थी? अरे अगर वो सियाह कदम लड़की इस घर में आ गई तो हमारा तो जो 2 वक्त का चूल्हा जलता है वो भी जाता रहेगा। वो कमर पर हाथ रखे बोली। कुछ तो खुदा का खौफ करो, मासूम बच्ची है वो। ज़ोहैब को इसकी बात पर अफसोस हुआ। अरे क्या गलत कहा है मैंने? जब से पैदा हुई बाप ने माँ को तलाक दे दी, फिर हमारे घर आई तो हमारा जलता चूल्हा भी बंद होने को था। अल्लाह अल्लाह करके रेहाम को ब्याया तो इस मनूस बच्ची ने अपने माँ को शौहर को नहीं छोड़ा, और अब तो अपनी माँ को भी निकल जाने लगी है। तौबा तौबा, अल्लाह ऐसी सिया औलाद से तो बे औलाद ही रखे तो भला है। नुज़हत तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ज़ोहैब सर थाम कर बैठ गए। अजीब मुश्किल का शिकार था बेचारा। बहुत गहरी थी रात, लेकिन हम सोए नहीं। दर्द भी बहुत था दिल में, मगर हम रोए नहीं। कोई नहीं था हमारा जो हमसे भी पूछे जाग रहे हो किस लिए, और किस लिए सोए नहीं। आज इसका रिजल्ट आया था। बोर्ड टॉपर हातिम ज़ोरेज़ अली ख़ान फेल हो गया था, मगर इसे तो कोई फ़िक्र ही नहीं पड़ा था। जैसे इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। जैसे वो हातिम तो नहीं था जिसका 1 नंबर भी कम आ जाता तो खाना पीना सोना छोड़कर सिर्फ किताबों में सर दिए बैठा रहता। वो 18 साल का हो चुका था, सारी जायदाद इसके नाम हो चुकी थी, मगर इसे इन चीज़ों की ज़रूरत कहाँ थी। इसे तो बस ज़रूरत थी प्यार की, मोहब्बत की, तवज्जो की, जो इसे ना मिल सकी। क्या करता वो इन करोड़ों की मालियत का? क्या वो इनसे खुशियाँ ख़रीद सकता था? क्या वो इनसे माँ बाप ख़रीद सकता था? क्या वो इनसे एक पुरसुकून ज़िंदगी ख़रीद सकता था? नहीं ना। तो क्या करता वो इस रुपये का, पैसे का? जब दुनिया की हर चीज़ पैसे से ख़रीदी जा सकती है तो फिर क्यों खुशियाँ नहीं ख़रीद सकते? क्यों अच्छा वक्त नहीं ख़रीद सकते? क्यों पुरसुकून ज़िंदगी की बोली नहीं लगती? क्यों मोहब्बत प्यार खुलूस की मंडी नहीं सजती? क्यों महंगी महंगी दुकानों पर कांच की नाजुक मखमली डिब्बियों में खूनी रिश्ते नहीं मिलते? अगर ये सब नहीं मिल सकता तो फिर आखिर क्यों पैसा इतना अहम है? आखिर फिर क्या औकात है पैसे की? आज इसकी माँ का स्वयं था, मगर ना जाने क्यों इसकी आंख से एक आंसू ना बहा था। ये सब्र तो नहीं था। सब्र होता तो इसकी पलकें भीगती ज़रूर। वो 9 साल की मासूम बच्ची जिसके पास एक माँ ही तो थी, आज वो भी नहीं रही। आज सही मानों में वो यतीम हुई थी। वो तो शायद यतीमी लफ्ज़ से भी ना आशना थी, मगर अब इसे हर दर्द से आशना होना था, हर तकलीफ़ से आशना होना था, हर कर्ब से आशना होना था। उम्र के इस हिस्से में जब लड़कियां गुड़िया खेलती है, इसकी किस्मत इस गुड़िया से खेलने जा रही थी। किस्मत इसे आजमाने जा रही थी। वो रब जो आसमानों के पार, जो दिलों का हमराज और इन राजों का अमीन, मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जानता था कि 10 साल बाद इसकी आजमाइशें ख़त्म होने वाली थी। ना सिर्फ इसकी बल्कि इससे जुड़ने वाले शख्स की भी। बहुत लगा के देख लिया। लोग कहते थे वक्त मरहम है। क्या वक्त से तेज़ धार भी है? कुछ है कोई संग दिल इस वक्त से बड़ा है? कुछ जो वक्त से तेज़ बहा कर ले जाए? कहने को तो वक्त मरहम भी है, तो आखिर क्यों ये दिल पर लगे ज़ख्म नहीं भरता? क्यों ये अपनों के दिए दुख नहीं भुलाता? क्यों ये बस सताता है? क्यों ये बस रुलाता है? 10 साल यूँ गुजरे जैसे घड़ी की सुई एक हिंसे से दूसरे हिंसे तक गई हो।
مگر کوئی اس سے پوچھتا کہ کیسے گزرے تھے اس کے 10 سال، مگر پوچھنے کی کیا ضرورت، کوئی اس کی آنکھیں دیکھتا تو جان جاتا کیسے گزرے تھے اس کے 10 سال، کوئی اس کا لہجہ محسوس کرتا تو جان جاتا کیسے گزرے تھے اس کے 10 سال، کوئی اس کی تنہائی دیکھتا تو جان جاتا کہ کیسے گزرے تھے اس کے 10 سال، جو کوئی اس کا رت جگہ دیکھتا تو جان جاتا کہ کیسے گزرے تھے اس کے 10 سال۔ ان 10 سالوں میں ہر روز جیا تھا، ہر روز مرا تھا، ان 10 سالوں میں ہر روز رویا تھا، مگر ایک آنسو بھی نہیں گرا تھا۔ ان 10 سالوں میں اس نے ہر اذیت دی تھی خود کو، ہر تکلیف پہنچائی تھی اس نے خود کو، ہر گناہ میں جھونکا تھا خود کو، سب کچھ تھا اس کے پاس، گھر، پیسہ، جائیداد، نام، کامیابی، لوگ رش کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس سے، وہ کسی سکندر کی مانند تھا، ہر بازی جیت جانے والا، مگر کوئی اس کے اندر جھانکتا تو جانتا اس سے بڑھ کر شاید کسی کا نصیب ایسا ہو، شاید ہی کوئی ہو جو سب کچھ جیت کر ایک ہارا ہوا جواری ہے، جو زندگی کا جوا ہار گیا، جو قسمت کا جوا ہار گیا، بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص۔ تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ مگر ان 10 سالوں میں ایک چیز بڑھتی ہی گئی تھی، عورت سے نفرت، عورت ذات سے نفرت، یہاں تک کہ عورت لفظ سے بھی نفرت، اور یہی وجہ تھی اس نے دوسری تو کیا کبھی پہلی نظر بھی نہیں ڈالی تھی کسی لڑکی پہ۔ وہ اپنے نام کا ایک تھا، اپنے مقام کا ایک تھا، اپنی وجاہت میں واحد، تسخیر کر دینے کی حد تک سحر کن شخصیت کا مالک۔ وہ حاتم زوریز علی خان تھا، لڑکیاں مرتی تھی اس پر، اس کے نام پر، اس کی شخصیت پر، مگر وہ ایک پل کے لیے بھی برداشت نہ کر پاتا کسی لڑکی کا ہونا، کسی لڑکی کا نام بھی، مگر وہ انجان تھا کہ وقت قریب ہے اس کی گرفتاری کا، محبتوں کی سلاخوں میں وہ وقت قریب ہے اس کی قید کا، قفس عشق میں کہ وہ وقت قریب تھا اس کی انا کی پستی کا، ایک لڑکی کے آگے، ہاں ایک لڑکی کے آگے، ماں کے جانے کے بعد وہ تھی اور اس کا رب تھا۔ وہ اب اسکول نہیں جاتی تھی، اب اس کی ماں نہیں رہی تھی جو چوری چوری اس کی فیس کے لیے پیسے جوڑتی۔ السلام علیکم۔ وہ جو نہ جانے کن سوچ میں بیٹھی تھی جب ایک نسوانی آواز سنائی تھی، اپنے سامنے ایک انجان عورت کو دیکھ کر وہ تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ ڈرو مت بیٹا، میں آپ کی امی کی جیسی ہوں، وہ پیار سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ روحا سمٹ سی گئی تھی۔ ڈرو مت میری جان، انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اب روحا ابھی بھی الجھی بیٹھی تھی۔ میں آپ کو لینے آئی ہوں بیٹا، وہ پیار سے اس کے سر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ روحا نے خوف زدہ ہو کر انہیں دیکھا۔ ڈرو مت میری جان، میرا نام ہبہ نور ہے، لوگ مجھے قاریہ ہبہ نور کہتے ہیں، آپ کی امی بھی مجھے قاریہ کہتی تھی، وہ ابھی بھی چاشنی بھری لہجے میں بول رہی تھی۔ روحا نے غور سے اس پروقار شخصیت کی مالک خاتون کو دیکھا جن کا چہرہ نور کا حالہ تھا۔ وہ اپنی ماں کے ذکر پر تھوڑا پرسکون ہوئی تھی، مگر کیوں؟ بلاخر اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ کیونکہ آپ کی امی نے آپ کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے، آج سے آپ میری بیٹی ہو، وہ پیار سے بولی۔ امی نے تو مجھے نہیں بتایا، وہ الجھی تھی، انہیں زندگی نے مہلت ہی کہاں دی تھی، وہ بیچاری کچھ باتیں کچھ کر پاتی۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی، میں آپ کے ساتھ کہاں جاؤں گی؟ اب کی بار اس نے تجسس کے مارے پوچھا۔ جامعہ، انہوں نے مختصر سے جواب دیا۔ جامعہ؟ یہ لفظ روحا کے سر پر سے گزر گیا۔ آپ چلو گی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ چلو گی نا میرے ساتھ؟ انہوں نے سر اس کے معصوم چہرے کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ روحا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب بات اس کی ماں کی تھی، اور ویسے بھی وہ چاشنی سے بھرپور لہجے والی خاتون اسے اچھی لگی تھی۔ دن گزرتے گئے اور وہ زندگی میں مگن ہونے کی کوشش کرتی رہی۔ زندگی بھی کیا تھی، گھر سے جامعہ اور جامعہ سے گھر، لیکن ایک چیز تھی جس نے اس کی اضطراب بھری زندگی کو پرسکون بنایا تھا، وہ تھا اللہ سے تعلق۔ جیسے جیسے وہ اپنے دین کو جانتی گئی، اب رب سے اتنا ہی جڑتی گئی۔ عمر کے ساتھ ساتھ اس کے بڑھنے والے حسن نے شہزاد کو بھی چونکا دیا تھا۔ اب وہ روحا کو اور نظر سے دیکھنے لگا تھا، جبکہ وہ بھی اس کی نظروں کا مفہوم سمجھنے لگی تھی، نہ صرف اس کی بلکہ اس کے آوارہ دوستوں کی بھی۔ اور اس آزمائش میں بھی اسے اس کے ایمان نے بچا لیا۔ وہ پردہ کرنے لگی ہر اس شخص سے جس سے پردہ کرنا فرض تھا، اور شاید اللہ کو اس کی یہی بات پسند آئی کہ اسے بچا لیا تھا انسانی معاشرے کے درندوں سے، انسانی صورت میں موجود بھیڑیوں سے جسے طاق میں لیے بیٹھے تھے، کبھی موسموں کے سراب میں، کبھی بام و در کے عذاب میں۔ وہ عمر ہم نے گزار دی جہاں سانس لینا محال تھا۔ کتنا خوبصورت ہے نا ہمارا مذہب، ہمارا دین۔ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مسئلے کا حل موجود ہے اسلام میں۔ آپ پریشان ہیں، مشکل میں ہیں یا آزمائش سے دو چار ہیں، بس نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اس رب کو صدق دل سے پکارے، پھر دیکھیں وہ آپ کی پریشانی آپ کی زندگی سے یوں جائے گی جیسے کبھی آئی نہ ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں کہ کسی اہم فیصلے پر مشکل سے دو چار ہے تو بس
قرآن مجید کھول لیں، مشکل سے مشکل ترین فیصلوں کا آسان سے آسان ترین حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کائنات کی ہر چیز سے چھلکتی ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یہاں تک کہ فرشتوں اور جنات سے بھی اسے سجدہ کروایا۔ کائنات کی ہر شے کو اسی لیے فائدہ مند بنایا اور اس کی رہنمائی کے لیے قرآن اتارا، جو اسے اس کے ماضی کا حال سناتا ہے، جو اسے حال سنوارنے کے طریقے بتاتا ہے اور مستقبل کی نوید سناتا ہے۔ اس کی آنکھیں بے مثال تھیں، نہ جھٹک سکا وہ خیال تھی، میرے دل کے اندر اتر گئی چمٹ گئی وبال تھی۔ وہ لوٹ تو آیا تھا مگر لوٹا نہیں تھا، ان سیاہ کاس سی آنکھوں کا عکس ابھی بھی اس کی آنکھوں میں موجود تھا، وہ زہرکن آواز ابھی بھی اس کی کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ وہ آواز پھر سے اس کی کانوں میں گونجی تھی۔ حاتم نے سختی سے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ لیے۔ جب سے لوٹا تھا مسلسل یہ آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ چپ کرو، خاموش ہو جاؤ۔ وہ کانوں پہ ہاتھ رکھے آنکھیں بھینچے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی میں بھی اس کے چہرے کا اضطراب واضح تھا۔ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا تھا، آج سے پہلے تو کبھی کسی آواز نے اسے نہیں ستایا، آج سے پہلے تو کبھی سیاہ آنکھوں نے اسے بے چین نہیں کیا۔ تو پھر آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ اس آواز کا سحر تھا، ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، کہ وہ سیاہ کانچ سی آنکھیں بھلائی نہیں بھول رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ وہ دہاڑا تھا۔ تب سے مسلسل اس آواز سے نفی کرتے وہ تھک چکا تھا، مگر اب تھک چکا تھا وہ خود سے لڑتے اس آواز سے لڑتے ان سیاہ کان سی آنکھوں سے لڑتے کیوں مجھے وہ آواز بار بار سنائی دے رہی ہے؟ کیوں مجھے وہ آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں؟ کیوں؟ وہ باقاعدہ اپنے بال نوچنے لگا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چیزیں پھینکنے لگا۔ شاید اپنا اضطراب ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید دل سے اٹھتی آواز کو دبانا چاہ رہا تھا، مگر وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ دل سے یہ آواز دبنے کے لیے نہیں اٹھی تھی۔ یہ اضطراب اب کسی طور پر کم ہونے والا نہیں تھا، ہوتا بھی کیوں؟ اس کے دل پر محبت نے دستک دی تھی، اس کے دل پر عشق نے دستک دی تھی، اور یہ دستک دنیاوی تھوڑی تھی۔ عشق کا یہ حکم تو فرمان الہی تھا، یہ تو عرش سے اتری کن کی صدا تھی، جس کے دل میں محبت بن کر فیکون ہو گئی تھی۔ اور بے شک اللہ کے حکم تو ہو کر رہتا ہے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، مگر آئینے میں خود کو نہ دیکھ پایا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو دیکھا، اپنی بھوری آنکھیں نہ دیکھ پایا۔ اسے پھر وہی سی آنکھیں دکھی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہیئر برش، غصے سے سامنے آئینے پہ دے مارا۔ آئینہ لمحوں میں کچھ کرچیوں میں بٹ گیا۔ کیا وبال جان بن گئی ہے وہ لڑکی؟ کیا زہر پھونک دیا ہے اس نے مجھ پر؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ نہیں، میرا عکس صرف میرا ہے، میں اپنے عکس پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دوں گا۔ ٹوٹے آئینے میں وہ اپنی پوری آنکھوں میں سیاہ کان سی آنکھوں کا عکس دیکھ کر بولا، اب میں عورت ذات کو اپنا تماشا بنانے نہیں دوں گا۔ ضبط سے اس کی ماتھے کی رگیں ابھر چکی تھی۔ 1-2 دن یا زیادہ سے زیادہ 3 دن، اس کے بعد میں بھول جاؤں گا اسے۔ اس نے شاید خود کو جو تسلی دینا چاہی تھی۔ آج وہ ناشتہ کیے بغیر آفس کے لیے نکلا تھا۔ ناشتہ تو وہ پہلے بھی نہیں کرتا تھا، مگر ناشتے کو اپنی صورت ضرور دکھا دیتا تھا۔ آفس میں بھی اس کا دھیان بھٹک رہا تھا۔ وہ لڑ رہا تھا خود سے، سرزنش کر رہا تھا خود کو کہ کیسے وہ سوچ سکتا ہے کسی لڑکی کو، کہ کیسے وہ کسی لڑکی کو سوچے جا رہا تھا۔ اسے تو نفرت تھی نا، تو اس نفرت کے باوجود بھی کیسے؟ اتنے سالوں میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، تو اب کیوں؟ اب ایسی کیا انہونی ہو گئی تھی؟ مگر اسے کون سمجھاتا؟ انہونی تو ہوئی تھی، انہونی تو ہونے جا رہی تھی، جس سے وہ انجان تھا، مگر جلد ہی جان جانے والا تھا۔ اوہ میرے شیر، کیسا ہے تو؟ وہ آنکھیں موندے سر چہرے پر بیک سے لگائے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے بیٹھا۔ جب اسے شرجیل کی آواز سنائی دی، اس نے آنکھیں کھولی تو اسے سامنے پایا۔ حاتم نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہاں ہوتا ہے شیر تو آج کل؟ کلب میں بھی دکھائی نہیں دیتا، وہ گلا کرنے لگا۔ مصروفیت زیادہ ہے آج کل۔ حاتم نے مصروف انداز میں سامنے رکھی فائل کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ایسی بھی کیا مصروفیت کہ یارو دوستوں کو بھول جائے تو؟ وہ بناوٹی انداز میں بولا، چل اٹھ، آج کلب چلتے ہیں، بڑے دن ہو گئے ہیں تو نے گیم نہیں لگائی۔ وہ اٹھتے بولا۔ حاتم کو وبال جان سے جان چھڑانے کے یہی راستہ نظر آیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہے کوئی جو میرے شیر کو ہرا سکے؟ شرجیل نے بھرے کلب میں ہانک لگائی۔ ہے کوئی جو ہرا سکے اسے؟ وہ پھر سے بولا، جبکہ حاتم خاموش بیٹھا۔ اوے شہزاد، جا، تو کیوں نہیں کھیلتا اس کے ساتھ؟ رشید شہزاد کا کندھا ہلاتے بولا، میں کیسے؟ میرے پر تو پہلے ہی اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ وہ بولا، بڑے پیسہ والا بندہ ہے، سوچ اگر جیت گیا تو پھر اگلے پچھلے سارے قرضے اتر جانے ہیں۔ رشید نے اسے خواب دکھایا۔
اور ہار گیا تو شہزاد نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ بعد میں دیکھا جائے گا، جا تو صحیح۔ رشید نے اسے زبردستی اٹھایا۔ ہے کوئی یہاں جو کھیلے میرے شیر کے ساتھ؟ ہے کسی کی کوئی اوقات؟ کوئی کھیلے گا؟ شرجیل نے پھر سے ہانک لگائی۔ کھیلے گا نا اپنا شہزاد؟ رشید نے شہزاد کو اٹھاتا بولا۔ ہاں، شہزاد کو دیکھ کر شرجیل نے کہا لگا، یہ کھیلے گا جو شکل سے ہی فقیر لگتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، دیکھو باؤ صاحب، پہلے کچھ نہ کہو، ابھی بس کھیل جماؤ، بعد میں دیکھیں گے۔ رشید بولا۔ وہ کھیلنے کے لیے بیٹھ چکے تھے، جوئے کی بازی جمنے کو تیار تھی۔ 50 لاکھ میرے شیر کی طرف سے، 50 لاکھ۔ شرجیل نے دونوں کو اٹھا کر بولا، تو بتا کیا لگاتا ہے جوئے میں؟ شرجیل نے 32 نکالتے ہوئے کہا، میں؟ شہزاد ہکا بکا سوچ میں پڑ گیا۔ بیٹی؟ رشید فوراً بولا۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اپنی بیوی کی بیٹی پر جوا لگائے گا؟ رشید شہزاد کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اطمینان سے بولا، جبکہ شہزاد کے چہرے پر چمک آ گئی، جبکہ لڑکی کا ذکر سن کے ہی حاتم کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ شرجیل نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ یار تو کھیل، دیکھا جائے گا بعد میں۔ وہ آہستہ سے حاتم کے کان میں بولا۔ بازی لگی، پھر کھیل جما اور پھر ختم ہو گیا۔ کھیل ایک جیتا تھا اور دوسرا ہارا تھا، بلکہ نہیں، ایک جیتی جاگتی لڑکی، ایک جیتا تھا اور دوسرا ہارا تھا، جس کا نہ جیتنے والے سے کوئی رشتہ تھا، نہ ہارنے والے سے تعلق۔ وہ تو ان سب سے انجان تھی، بے خبر تھی کہ وہ لٹ چکی تھی، ایک طرف ہاری جا چکی تھی، دوسری طرف جیتی، کہ اب وہ خود کی بھی نہیں رہی تھی، اس شخص کی ہو چکی تھی جسے عورت لفظ سے نفرت تھی۔ مجھے کوئی مطلب نہیں اس لڑکی سے، مجھے پیسہ چاہیے، جتنا میں نے لگایا تھا اتنا۔ حاتم نے اٹھتے ہوئے حتمی انداز میں بولا۔ اس کے لہجے اور شخصیت نے موجود روم نے سب کی زبانوں پر تالے ڈال دیے۔ مگر صاحب، شہزاد نے کچھ کہنا چاہا، مگر کہاں سے لاتا وہ اتنا پیسہ؟ کل شام تک کا وقت دیتا ہوں، اگر اب بولے تو کل صبح تک کا وقت ہے۔ حاتم نے انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور کچھ سننے کے لیے رکے بنا ہی چل دی۔ اوئے شیر، اس کے کل والے بندے نے کیا کرنا ہے؟ شرجیل کا اشارہ شہزاد کی طرف تھا۔ کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ پیسہ وصولنا ہے اپنا۔ حاتم بولا، پیسہ بھول جا تو، اب اس کے پلے کچھ نہیں۔ شرجیل ہنستے ہوئے بولا، حاتم اپنا پیسہ کبھی نہیں بھولتا۔ وہ کڑی تیوروں کے ساتھ بولا، تو پھر؟ شرجیل نہ سمجھی سے پوچھا۔ حاتم مسکرا دیا۔ گاڑی ایک خستہ حال علاقے میں داخل ہوئی۔ سر، گاڑی آگے نہیں جا سکتی۔ ڈرائیور نے ایک جگہ گاڑی روکتے ہوئے کہا، یہ کہاں لے آیا تم؟ شرجیل نے گاڑی سے نکلتے ہوئے ارد گرد کچے مکانوں کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، جبکہ حاتم اس کے برعکس خاموشی سے ایک گلی کے اندر چل دیا۔ لوگ گھروں سے نکل کر اسے اور اس کی گاڑی کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مکان کے آگے رک کر حاتم نے اس کا جائزہ لیا، جبکہ شرجیل اب سمجھ چکا تھا کہ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، سامنے موجود شخص انہیں دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ شہزاد نے بمشکل تھوک نکلا، صاحب آپ لوگ؟ وہ بمشکل تھوک نگل کر بولا، کیوں تمہیں کیا لگا تھا تم چوہے کی طرح اپنے بل میں گھس کر بیٹھ جاؤ گے اور ہم تمہیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے؟ حاتم نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہیں صاحب، وہ میں اس سے کوئی بات نہ بن پائی۔ کہاں ہے میرے پیسہ؟ حاتم نے آرام سے پوچھا۔ صاحب، وہ شہزاد بول نہ پایا، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، جاؤ شاباش، پیسہ لے کر آؤ۔ حاتم اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جبکہ شرجیل خاموش تھا۔ وہ جانتا تھا حاتم اپنا پیسہ نکالنا خوب جانتا ہے۔ صاحب، پیسہ نہیں ہے، شہزاد نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ صاحب، بس تھوڑا سا وقت اور دے دو، شہزاد گڑ گڑاتے بولا۔ حاتم نے آرام سے نفی میں سر ہلا دیا۔ حاتم زوریز علی خان اپنے اصولوں کا پکا ہے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اب کی بار حاتم اسے گریبان سے پکڑ کر بولا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سب نے ایک مشت میں پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی سفید آنچل۔ حاتم چوکا، وہی آنکھیں، اس کے دل کی دھڑکن بڑھی، وہی سی آنکھیں۔ حاتم کی سانسیں تھمی۔ وہ ابھی جامعہ سے لوٹی تھی، گھر میں داخل ہوئی تو سامنے 2 انجان لوگوں کو دیکھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، شہزاد کے آوارے دوست آتے رہتے تھے، مگر اس طرح پہلا کوئی نہیں آیا تھا۔ اس کے ہر انداز میں اس کی امیری ٹپک رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر جس طرح وہ اس نے شہزاد کا گریبان پکڑا تھا، وہ چونکی تھی۔ ان کے سامنے وہ نظریں جھکائے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس کے سامنے سے گزری تھی ابھی، وہ اس کی سانسیں تھمی تھی ابھی، اس کی دھڑکنیں بڑی تھی ابھی۔ تم جیسے حسین آنکھوں والے آتے جاتے ہیں جب ساحل پر، لہریں بھی شور مچاتی ہے، لو آج سمندر ڈوبے گا۔
اس کے دل کے سمندر میں جذبات کا طوفان اٹھا تھا جسے وہ چند لمحوں کے لیے دبا نہ پایا۔ وہ دم سادے نظروں سے اوجھل ہونے تک اسے دیکھتا رہا۔ کیا وہ لڑکی میرے حواسوں پہ اتنا چھا گئی کہ مجھے یہاں بھی نظر آ رہی ہے؟ اس نے سوچا تھا۔ وہ غائب دماغی سے شہزاد کو دیکھ رہا تھا، جیسے صورتحال سمجھنے کی تگ و دو میں ہوں۔ پھر اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا، اسے سمجھ آنے لگا تھا، اسے سمجھ آ رہا تھا، اسے سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے مزید سختی سے شہزاد کا گریبان پکڑا۔ اب کی بار ضبط سے اس کی ماتھے کی رگیں ابھر چکی تھی۔ کل تک اگر مجھے میرا پیسہ نہ ملا تو وہ رکا تو اس لڑکی کو تم خود میرے گھر چھوڑ کر جاؤ گے۔ وہ اسے انگلی دکھاتے بولا اور تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا، جبکہ شرجیل تو اس کی بات سن کر ہی سکتے میں آ گیا تھا۔ اوئے خیر حاتم اور لڑکی! وہ صدمے میں بڑبڑایا۔ کہیں سورج مغرب سے تو نہیں نکلا آج؟ اس نے سورج کی طرف دیکھ کر جیسے یقین کرنا چاہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب کچھ بھول بھال کر پھر سے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئی تھی۔ اس بات سے انجان کہ باہر موجود لوگ اسے کاتب تقدیر بنے بیٹھے تھے، اس بات سے انجان کہ اصل کاتب تقدیر تو اللہ ہے۔ کائنات میں کوئی گرتا پتا بھی اس کے علم سے باہر نہیں، تو پھر کیسے یہ لوگ کسی کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیسے کسی کی قسمت لکھ سکتے ہیں کہ جو وہ کر رہے تھے وہ بھی اسی کے حکم سے کر رہے تھے؟ جب وہ لوٹا تھا مسلسل کمرے میں بند تھا، سوچ کا مرکز وہی تھی۔ وہ خود کو سرزنش کر رہا تھا کہ کیسے وہ اسے دیکھتے ہی بے اختیار ہوا تھا، کہ کیوں یہ جاننے پر کہ یہ وہی لڑکی ہے اس کا دل چاہتا کہ اپنی ملکیت میں لے لے، کیوں دل چاہتا کہ وہ اس کی ہو جائے، کیوں دل نہ کہا تھا کہ وہ اب میری ہے، چاہے جوئے میں ہی صحیح، مگر اس نے جیتا ہے اسے، تو وہ میری ہوئی، تو وہ میری ہے، تو کیوں دور رہے مجھ سے؟ میری ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ میری ہے تو اسے میرے پاس ہونا چاہیے، مگر وہ میری کیوں ہے؟ مگر وہ میری کیسے ہے؟ میں کیسے برداشت کروں گا؟ میں اسے کیسے برداشت کر رہا ہوں؟ میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، ہاں اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ میں کیوں ایک ایسی لڑکی کو سوچ رہا ہوں؟ اب میں پھر سے کسی کو اپنا تماشا بنانے نہیں دوں گا، نہیں، ہرگز نہیں، اب نہیں، بہت ہو چکا، لیکن اب نہیں۔ اب میں کسی کو خود سے کھیلنے نہیں دوں گا، اب میں کسی کو اپنا مذاق بنانے نہیں دوں گا۔ ساری رات انہی سوچوں میں گزر گئی۔ دور کہیں تہجد کی اذان شروع ہوئی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی جو پچھلے 10 سالوں سے ہر بار اذان کی آواز سننے پر ہوتی تھی۔ وہ فوراً اٹھا اور نیچے آ گیا۔ لاؤنج میں ایک طرف کونے میں چھوٹی سی بار بنی کوئی تھی جہاں جا بجا شراب کی بوتلیں پڑی تھی۔ اس نے ایک بوتل کھول کر منہ سے لگائی۔ اب باقی رات یوں ہی کٹنی تھی۔ اسے صبح کا انتظار تھا، جو چاہے خود کی جتنی نفی کرتا، مگر کہیں نہ کہیں لاشعور میں وہ اسے کل کا انتظار تھا کہ اسے آنا ہے۔ وہ آئے گی، کیا وہ آئے گی؟ سوچو کہ ہجوم نے اسے پھر سے جکڑ لیا تھا۔ وہ حیران تھا اپنی کیفیت پر، اپنی بے چینی پر، اپنے دل کی بے قراری پر۔ آفس میں بھی کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ بمشکل 12 بجے تک وہ وہاں رہا تھا، پھر گھر چلا آیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کب سے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا، جیسے انتظار کر رہا ہو۔ ہاں تو وہ انتظار ہی تو کر رہا تھا۔ اس کی حالت قابل دید تھی۔ وہ شخص جسے عورت ذات سے نفرت تھی، اس کا دل آج ایک لڑکی کے لیے بے چین ہوئے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی جس کا وہ نام تک نہیں جانتا تھا، وہ لڑکی جسے اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، بس وہ اس کی پرسحر آواز میں کھو گیا تھا، بس وہ اس کی سیاہ کانسی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ ایک پل صدیوں سا لگ رہا تھا۔ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اس کی دل کی دھڑکن بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ بے چین سا بیٹھا تھا جب ایک ملازم نے آ کر اسے شہزاد کی آنے کی اطلاع دی۔ اس کا دل جیسے تھم سا گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ جامعہ کے لیے تیار کھڑی تھی جب شہزاد نے اس سے پوچھا۔ وہ حیران ہوئی تھی، آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں پوچھا تھا، اور ویسے بھی وہ روزانہ اس وقت جامعہ جایا کرتی تھی۔ جامعہ؟ اس نے مختصر سے جواب دیا۔ نہیں، آج تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ شہزاد نے سختی سے کہا۔ روحا ہکا بکا رہ گئی۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ آج تم میرے ساتھ جاؤ گی، مجھے ملوانا ہے کسی کو تم سے۔ وہ بولا۔ کس سے؟ روحا نے بے یقینی سے پوچھا۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، ہے کوئی؟ شہزاد نے سختی سے کہا۔ بلکہ تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ مگر کہاں؟ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ زبان بند کرو اپنی، اور جیسا میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ اسے شہادت کی انگلی دکھاتے ہوئے سختی سے بولا۔ روحا تو پہلے ہی اس سے ڈرتی تھی، اسے غصہ آتا دیکھ کر وہ چپ کر گئی۔ یہ کہاں لائے ہیں آپ مجھے؟ ایک عالیشان گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس نے شہزاد سے پوچھا۔ چپ چپ آؤ میرے ساتھ، زیادہ سوال جواب نہ کرو۔ وہ پھر اسی انداز میں بولا۔ روحا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ قیصر نور؟
اس نے आलीशान महल के माथे पर चमकता नाम पढ़ लिया। शहजाद ने एक मुलाजिम को अपना बताया तो वो उसे इंतज़ार का कहकर अंदर चला गया। फिर कुछ देर बाद आया तो इन दोनों को भी अपने हमरा आने को कहा। इसने लरसता हुआ पहला कदम इस महल में रखा तो सर्द हवा के झोंके ने इसका इस्तकबाल किया। मुलाजिम इन्हें बड़े हॉल में ले आया। रोहा ने आज से पहले इतना खूबसूरत घर नहीं देखा था। इसकी आंखें एक एक चीज़ पर ठहर रही थीं। इसे सोफे पर बिठाया गया जबकि शहजाद पास हनूस खड़ा था। इन दोनों के अलावा कमरे में 2 लोग और थे। एक वो मुलाजिम जो इन्हें अंदर लाया था, जबकि दूसरा बड़ी उम्र का कोई बुजुर्ग था मगर अंदाज से खास मुलाजिम लग रहा था। कदमों की चाप पर रोहा ने सर उठाकर देखा। खुशबू का एक झोंका आया। इसका दिल जोर से धड़का। मगरूर चाल चलते इस महल का शहजादा आया। रोहा ने इसे देखा तो पलकें न झपक पाई। वो इसे पहचान गई थी। ये वही कल वाला शख्स था। वो तमकीनत से सरबराही सोफे पर बैठा। शहजाद ने कुछ कहने के लिए लव्वा किए मगर इसने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया और फिर उंगली के इशारे से जाने का हुक्म दिया। शहजाद तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। फ़ौरन बाहर की तरफ बढ़ा। इसे जाता देख रोहा को अपनी रूह फना होती महसूस हुई। इसने इस मगरूर बादशाह को देखा जो दम साधे से ही देख रहा था जैसे नज़र हटाना भूल गया हूँ। इसको तो कुछ समझ न आया। उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? गरजदार आवाज़ पर इसके कदम लड़खड़ाए। इसकी वापसी की सारी कश्तियाँ जल चुकी थीं। सारे रास्ते बंद हो चुके थे और फिर वो भी किसी शहजादी की तरह इसी महल में कैद होकर रह गई थी। शर्जील के जाने के बाद ऊपर अपने कमरे की तरफ आया मगर एक कमरे के दरवाजे के आगे खड़ा होकर इसे देखने लगा। फिर कुछ सोचते हुए हैंडल पर हाथ रखकर इसे घुमाया। वो जो रोते रोते सोने के करीब थी, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंकी और फ़ौरन उठ बैठी। चेहरे से धलकती चादर को दुरुस्त किया। वो अंदर आया तो इसे सामने सोफे पर करीब बैठा पाया। वो धीरे धीरे इसके करीब जाने लगा। इसे अपने करीब आता देख कर रोहा की जान हवा होने लगी। वो एक झटके से उठी और इसके हर बढ़ते कदम के बदले में इसने उल्टे कदम उठाने शुरू कर दिए, हत्ता कि अलमारी से जा लगी। फरार का हर रास्ता बंद पाया। वो इसके बेहद नज़दीक आ गया था। हातिम मुसलसल इसकी आंखों को देख रहा था। आखिर क्या था इन आंखों में कि वो अपनी नज़रें हटाना नहीं भूल रहा था? आखिर क्या नहीं था इन आंखों में कि वो भूल कर भी अपनी आंखें उठाता? सलीका तुमने पर्दे का बड़ा अनमोल रखा है। यही निगाह कातिल है और इन्हें ही खोल रखा है। इसे शराब के नशे से ज़्यादा इसकी आंखें से मदहोश कर रही थीं। इसने अलमारी पर हाथ रखते हुए रोहा को घेरा। रोहा को लगा कि इसकी टांगों से जान ख़त्म हो गई हो। वो इस पर झुका, मुसलसल इसकी आंखों को देख रहा था। शायद खोजने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या था इसकी आंखों में जो इसे बेखुद कर देता था, वो बेचैन कर देता था, बेख्तियार कर देता था कि फिर इसका दिल इसकी नहीं सुनता था, कि फिर इसका दिल इसे ही देखना चाहता था। इसे मुसलसल अपनी आंखों में देखता पाकर रोहा का हलक सूखने लगा था। इसकी आंखों का वही रंग है, झीलों जैसा, खास जिरगों में कबाइल की दलीलों जैसा। बेरहम आंखों वाली। वो नशे में बड़बड़ाया मगर रोहा ने वाज़ेह सुना था। इसने नासमझी से इसे देखा और जान गई वो नशे में है। बेरहम आंखों वाली। अब की बार वो वाज़ेह बोला था। रोहा ने बमुश्किल थूक निगला। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? इसने पूछा। रोहा ने इसे देखा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, बेरहम आंखों वाली। वो दूसरे हाथ की शहादत की उंगली इसकी तरफ करते हुए पुरजोर देकर बोला। रोहा को यकीन हो गया कि वो वाकई में नशे में था मगर हातिम ने अपने मुकम्मल होश नहीं खोए थे। वो होश में था, बस इसे देखकर, इसकी आंखों में देखकर मदहोश हुआ था। तुम मुझसे क्यों चेहरा छुपा रही हो? इसने मासूमियत भरे लहजे में पूछा, जबकि तुम तो अब मेरी हो। वो मुस्कुराया था। इसकी बात पर रोहा का दिल किया कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। कैसे कोई नामहरम इस पर झुक कर कह रहा है कि वो उसकी है। आप प्लीज़ दूर हटें। वो हिम्मत करके नज़रें झुकाए बोली। क्यों दूर हटूं? इसने पूछा। लहजे में इस्तिक़ाक़ वाज़ेह था। रोहा को समझ न आया कि वो क्या जवाब दे। इसकी नज़रों के हिसार में अभी भी इसकी सियाकांस सी आंखें थीं। मुसलसल इसकी आंखों में देखने के बाद दिल ने नई ख्वाहिश की थी इसकी आवाज़ सुनने की। बेरहम आंखों वाली, इसने इसे पुकारा। रोहा ने लरसती पलकें उठाकर इसे देखा था। इसकी इन बेरहम आंखों ने फिर से बेरहमी दिखाई। फिर से इसका दिल घायल हुआ था। फिर से इसकी लरसती उठती पलकों पर हातिम के दिल की दुनिया में तूफ़ान आया था। तुम्हें पता है, तुम अब मेरी हो।
صرف میری۔ اس نے جیسے یقین دلایا تھا خود کو، غلط فہمی ہے آپ کی۔ وہ سختی سے بولی۔ ڈر اب ختم ہو رہا تھا، اس کی جگہ غصہ لے رہا تھا۔ حاتم اس کی آواز سن کر مسکرایا۔ میں کوئی بے جان چیز نہیں ہوں کہ ایک نے ہاری اور دوسرے نے جیت لی، میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں۔ میں وہ ماتھے پہ بل ڈالی بولی۔ سوچ بھی کیسے لیا آپ نے کہ آپ مجھ پر اپنی ملکیت جھاڑیں گی اور میں خاموش رہوں گی؟ وہ انہی تیوروں کے ساتھ بولی۔ حاتم کو اس دن والی روحا لگی جب وہ اس کی گاڑی کے آگے آ گئی تھی۔ آئندہ مجھ پر اپنی ملکیت جھاڑنے کی کوشش مت کیجیے گا، وہ بول رہی تھی اور حاتم مسکرا رہا تھا۔ وہ کیا جانے وہ کیا بول رہی تھی، وہ تو بس اس کی آواز کے سحر میں کھو گیا تھا۔ وہ اس کی آواز سے سحر سے نکلتا تو جانتا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ خاموش ہوئی جیسے وہ بھی ہوش میں آیا۔ وہ ہوش میں آیا ہی کہا تھا، وہ تو اس کی خوشبو میں مزید مدہوش ہو رہا تھا۔ اس کی آواز کے بعد اب دل نے نئی خواہش کی تھی۔ اب کی خواہش بڑی تھی، اب کی خواہش اس کا چہرہ تھا۔ دل بضد تھا، وہ اب اس کی ہے تو کیوں اس کے دیدار سے محروم رہے۔ سنو بے رحم آنکھوں والی، وہ ہنوز ویسے ہی کھڑا تھا۔ روحا کو اب کوفت ہونے لگی تھی۔ تم تو اب میری ہونا، تو کیوں چہرہ چھپا رہی ہو مجھ سے؟ وہ مدہوشی میں بولا تھا۔ روحا کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں جن آنکھوں نے مجھے بے بس کر دیا ہے، جس آواز نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے، آخر ان آنکھوں والی اس آواز والی کیسی دکھتی ہے؟ وہ سرور میں بولا تھا۔ روحا نے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی مگر اس کا گھیرا تنگ تھا۔ ہٹاؤ اب اس پردے کو، میرا دل میرے بس میں نہیں، کہیں یہ مجھے بھی بے بس نہ کر دے۔ وہ واقعی ہی دل کے ہاتھوں مجبور ہو رہا تھا۔ حاتم نے روحا کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس کا بڑھتا ہاتھ دیکھ کر روحا کی جان فنا ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ خبردار، اگر دوبارہ یہ کوشش کرنے کی کوشش کی۔ وہ غصے سے غرائی۔ حاتم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اور کیوں نہ کروں میں یہ کوشش؟ تم اب میری ملکیت ہو۔ تمہارے اس 2 ٹکے کے باپ برائے نام نے جوئے میں ہارا ہے تمہیں، وہ خود چھوڑ کر گیا ہے وہ تمہیں یہاں۔ اب تم میری پابند ہو، یا یہ کہنا بہتر ہو کہ تم میری غلام ہو۔ وہ بھی کڑے تیور لیے بولا۔ مگر میں ایسا نہیں کہتا، نہ کہوں گا کہ تم میری غلام تھوڑی ہو، بلکہ یہ دل تمہارا غلام ہوتا جا رہا ہے۔ وہ آنکھیں موندے دل پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر بولا تھا۔ روحا روحان سی ہونے لگی۔ بس تم مجھے اپنا چہرہ دکھا دو، میں پھر چلا جاؤں گا، وہ حتمی انداز میں بولا اور پھر سے آگے بڑھا۔ روحا نے سائڈ سے بھاگنا چاہا اور حاتم نے ہاتھ پکڑ کے اسے پکڑنا، مگر اسے ہاتھ صرف روحا کی چادر کا پلو آیا۔ چادر روحا سے چہرے سے سرکی تھی مگر دوسری طرف منہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے نہ دیکھ پایا۔ روحا شدید غصے میں مڑی اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کی گال پر مارا۔ شدید تھپڑ سے حاتم مکمل ہوش میں آیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی؟ تمہارا تو کام ہی لڑکیوں کی عزتیں اچھالنا ہے۔ میری ایک بات کو یاد رکھنا روحا ریحام ان لڑکیوں جیسی نہیں، وہ چیختے ہوئے بولی، جبکہ حاتم غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ دکھا دی نا تم نے اپنی اوقات، رنگ دکھا دیا نا تمہارے خون نے، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ روحا کی اس بات نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ بس بہت ہوگی تمہاری بکواس، اب ایک لفظ اور نہیں۔ حاتم اپنے باپ سے موازنہ اسے راک کر گیا تھا۔ وہ غصے سے بولا، کیوں؟ سچ بول رہی ہوں، اس لیے خاموش کروا رہے ہو؟ وہ بھی اس کی بری آنکھوں میں اپنی سیاہ کانسی آنکھیں ڈالے بولی، سچ کڑوائی ہوتا ہے۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ اس کی ہنسی حاتم کے پور پور پہ چابک کی طرح لگی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ حاتم کے جاتے ہی روحا نے بھاگ کر دروازہ لاک کیا اور دروازے کے ساتھ بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج اسے شدت سے اس کی ماں یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو اس طرح سر محفل اس کی بیٹی کی بولی نہ لگتی۔ اس کی ہمت کیسی بھی، ایک اور بوتل سامنے دیوار پر مارتے ہوئے چیخا، نہیں میں اپنے باپ جیسا نہیں ہوں۔ اس نے اپنے بال جکڑے۔ مر کر بھی آپ کو سکون نہیں؟ ہاں، مر کر بھی میری زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے۔ وہ اپنے باپ سے مخاطب ہوا، نہیں ہوں میں آپ جیسا، نہیں سمجھے آپ، نہیں ہوں میں آپ جیسا گرا ہوا انسان۔ اب کی بار گلاس دیوار کی نظر ہوا۔ کوئی ملازم یہ دیکھنے نہیں آیا تھا۔ وہ سب ان چیزوں کے عادی ہو چکے تھے، ایک غلام دین ہی تھے جنہوں نے کبھی غفلت نہ برتی تھی اس سے۔ اگر دل لگی کرنی تھی، ہوس پوری کرنی تھی تو کیوں پیدا کیا مجھے؟ اگر کر بھی دیا تو گلا دبا کر مار دیتے یا پھر کہیں پھینک آتے، کوئی جانور ہی نوچ ڈالتا۔ کم از کم وہ اس اذیت سے بہت بہتر تھا۔ وہ 28 سال کا نوجوان ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ لوگ مجھے مارتے ہیں، ہر روز ہر پل مارتے ہیں۔ اگر جسمانی اذیت دیتے تو شاید زخم بھر جاتے۔ یہ تو قطرہ قطرہ اپنے باتوں کا زہر مجھ میں انڈیلتے ہیں، مجھے تڑپا کے مارتے ہیں۔ کیوں کیا بگاڑا ہے میں نے کسی کا؟ وہ اب دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے کبھی کسی کی طرف نہیں دیکھا،
اس دل نے اسے دیکھنا چاہا تو اس نے بھی دھتکارا۔ کیوں دھتکارا اس نے؟ اب تو وہ میری ہے نا، وہ اب میری ہے، بس میری ہے۔ مگر وہ چونکا۔ مگر وہ کیسے جانتی ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ وہ مجھے نہیں جانتی، میں نے دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں وہ کہیں بھی شناسائی نہیں تھی، تو وہ کیسے جانتی تھی؟ وہ حیران ہوا، بمشکل اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا، چلنے کی کوشش کی، مگر چند قدموں کے بعد وہ لڑ کھڑا گیا۔ آرام سے بیٹا، غلام دین نے فوراً تھاما تھا اسے۔ چھوڑو دین، غلام دین، کچھ نہیں ہوگا مجھے، نہیں مروں گا میں۔ وہ آخری بات پر ہنسا تھا۔ زندگی نے بہت تماشا بنایا ہے میرا، بلکہ صرف تماشا ہی تو بنایا ہے، آج تک تماشا ہی تو بنایا ہے میرا اس نے۔ اب وہ ہنس رہا تھا۔ مگر دیکھے نا میں بھی کتنا ڈھیٹ ہوں، مرتا ہی نہیں، شاید موت بھی مجھ جیسے ناپاک پر، گناہ پر رحم نہیں کھانا چاہتی۔ وہ ہنسا تھا۔ ایک گردش ایام ہم سے بے سود نہ الجھ، ہم نے ہر رنگ میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ غلام دین کے دل کو کچھ ہوا۔ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں بیٹا؟ اللہ سخت ناپسند کرتا ہے مایوسی کو۔ وہ اسے صوفے پہ بٹھاتے بولے، غلام دین، کتنی بار کہا مت ذکر کیا کرے اللہ کا میرے سامنے، مت نام لیا کرے اس کا، نہ میں اس کا بندہ ہوں نہ وہ میرا رب، اگر ہوتا تو مجھے یوں ذلیل ہونے نہ دیتا، آخر کیا کمی تھی میری بندگی میں؟ وہ صدمے سے بولا، بیٹا آزمائش ہے آپ کی، دیکھیے گا جلد ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے تسلی دینا چاہی، غلام دین آپ پچھلے 10 سالوں سے یہی کہتے آئے ہیں، مگر یہ کون سی آزمائش ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ وہ ہنس کر بولا۔ غلام دین خاموش ہو گئے۔ دیکھے پھر سے بھیج دیا ایک لڑکی کو، پھر سے مجھے اذیت کا مزہ چکانا چاہ رہا ہے آپ کا رب۔ وہ تلخی سے بولا، وہ تو میری ہے نا، میں نے جیتا ہے نا اسے، تو پھر وہ میری ہے نا، تو وہ کیوں مجھے دھتکار رہی ہے؟ وہ دکھ سے بولا، غلام دین، اس نے کہا میں اپنے باپ جیسا ہوں، کیا میں اپنے باپ جیسا ہوں؟ اس نے کسی معصوم بچے کی طرح اپنے قدموں میں بیٹھ کر غلام دین سے پوچھا، مگر وہ مجھے نہیں جانتی تو وہ تو اس نے میرے باپ کا تانا کیوں دیا؟ وہ غلام دین کے بولنے سے پہلے بول پڑا۔ اس کے بعد غلام دین کی نظروں کے سامنے شام کا منظر لہرایا۔ جب وہ روحا کو اوپر کمرے میں لے جا رہا تھا تو ملازمین کی سرگوشیاں شروع کر دی تھی۔ آخر خون نے رنگ دکھا دیا نا، جیسا باپ ویسا بیٹا، ایک ملازم نے کہا۔ اس کی آواز بآسانی ان تک آئی تھی، شاید تبھی روحا نے سنا تھا۔ غلام دین نے سوچا، نہیں ہوں میں اپنے باپ جیسا۔ وہ پھر چیخا تھا۔ صوفے کے ساتھ بڑی ٹیبل پر سے ایشٹرے اٹھ کر لاؤنج میں درمیان میں پھینکا، لمحوں میں کرچی ہو چکا تھا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر کون ہے جس کی آنکھیں مجھے اپنی طرف کھینچتی ہیں، جس کی آواز سنوں تو کچھ اور سنائی نہیں دیتا، مگر اس نے بھی دھتکارا۔ یہ ساری عورتیں ایک جیسی ہیں، مطلبی۔ وہ بے بسی سے بال نوچتے بولا، مگر اب میں کمزور نہیں پڑوں گا، اب میں کسی کو اپنا مذاق نہیں بنانے دوں گا۔ اس نے مجھے دھتکارا، اب میں بھی اسی اذیت سے گزاروں گا جس سے میں گزر رہا ہوں۔ وہ ایک عزم کے ساتھ سر اٹھا کر بولا۔ غلام دین نے اسے دیکھا، اس کی حالت انہیں ٹھیک نہ لگی۔ اب وہ میری ہے، میں اب اسے اپنا بنا لوں گا، بس اب بہت ہوا۔ وہ حتمی انداز میں بولا اور کھڑا ہوا۔ غلام دین کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ فجر کی اذان پر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھنا چاہا تو جسم میں درد کی لہر دوڑی۔ وہ وہیں بیٹھی بیٹھی سو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کا جسم اکڑ چکا تھا۔ کل والے سارے منظر کو ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکی روکی، بمشکل اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ دعا میں روتی رہی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اٹھ کر بیڈ شیٹ لگانے لگی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس کی کمر میں سنسنی دوڑی۔ وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف آیا۔ اس کی کمرے کی جلتی لائٹ دیکھا تو وہاں چلا آیا۔ دروازے پہ دستک دی مگر جواب نہیں دارد۔ پھر سے دستک دی مگر جواب پھر سے نہیں دارد۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، دروازہ کھولو۔ اب کی دستک کے ساتھ وہ بولا تھا۔ اس کی بات پر روحا کی جان ہوا ہونے لگی۔ دروازہ کھولو ورنہ مجھے اور بھی بہت سے راستے آتے اسے کھولنے کے۔ وہ غصے سے بولا۔ اس کی بات پر روحا کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا اور ڈرتے ڈرتے دروازے تک آئی۔ کھولو اسے ورنہ۔ حاتم کو غصہ آ رہا تھا اور روحا نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ حاتم نے سر اٹھا کر اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ وہ کسی بھی نازک لمحے کی زد میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ صبح 10 بجے نکاح ہے ہمارا، تیار رہنا، وہ کہہ کر جا چکا تھا، مگر روحا کو لگا جیسے کہ وہ دوبارہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ لڑکھڑائی، ٹانگیں بے جان ہو چکی تھی۔ اس نے دروازے کا سہارا لے کر خود کو بمشکل کھڑا رکھا۔ یا اللہ، ایک اور آزمائش۔ پھر وہ وہیں ڈھہ گئی۔ یا اللہ، تیری اس بندی میں اب
کسی امتحان کی سکت باقی نہیں رہی، آنسو کہیں تھم سے گئے تھے۔ بمشکل دروازہ بند کر کے صوفے تک آئی، پھر فرش پر بیٹھ کر سر صوفے سے ٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رات والا منظر لہرایا جب حاتم نے اس کا نقاب ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا تھا۔ اگر اس نے ایک بار کوشش کی ہے تو پھر کرے گا۔ اس کے اندر کہیں سے آواز آئی، تم نے اس کی انا کو ہوا دی روحا، اور کسی کی انا پر وار اسے زخمی شیر بنا دیتا ہے۔ اس کے دماغ نے سمجھانا چاہا، اگر آج اس نے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو کل کو گریبان کی طرف بھی بڑھا سکتا ہے۔ اس کی جسارت اب بڑھے گی۔ دماغ کی آواز اپنے جوبن پر تھی، وہ تمہیں جوئے کی بازی میں جیت کر لایا ہے۔ شراب کے نشے میں تم پر وار کتنی کرنے کی کوشش کی اس نے، نہ جانے کتنی لڑکیاں پہلے اس کی شکار بن چکی ہے۔ تم کیا ایک ایسے مرد سے نکاح کر لو گی جس کا کردار داغدار ہو، یا شاید جس کا کردار ہی نہ ہو؟ اب دل کی باری تھی، ابھی بھی وقت ہے روحا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ دل نے تجویز پیش کی، بھاگ کر کہاں جاؤں گی، کس کے پاس جاؤں گی، ہے ہی کون تمہارا؟ دماغ نے دل پر وار کیا تھا، ہاں کرے گا وہ، کل کو کسی بڑی جسارت کی کوشش ضرور کرے گا، تو کہ اپنی عزت کو داغدار کرنے سے بہتر نہیں کہ تم اس کی تجویز قبول کر لو۔ دماغ نے نئی راہ دکھائی، کسی بھی ناجائز تعلق کے بجائے اگر وہ ایک جائز اور شرعی تعلق قائم کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ تمہیں بیوی کا درجہ دینے جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بغیر نکاح کے کسی لڑکی کا کسی نامحرم کے گھر میں رہنا کیا کہلاتا ہے، یہ تو تم اچھی طرح جانتی ہو۔ کیا بننا چاہو گی رکھیل؟ دماغ نے اسے خوف زدہ کر دیا، بیوی۔ دل نے کہا لگایا، جوئے میں جیتی لڑکیاں بیویاں نہیں، صرف دل لگی کا سامان ہوتی ہے۔ کل اس کا تم سے دل بھرا تو تمہیں چلتا کرے گا۔ ان جیسے مردوں کا شیوا ہی یہ ہے۔ دل نے بھی کچھ غلط نہیں کہا تھا، اس کے دل اور دماغ کی جنگ نے اسے معاف کر دیا۔ اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جواب دے گئی تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے وہ یوں ہی بیٹھی غیر مرئی نقطے کو تکتی رہی۔ دروازے پہ دستک کی آواز سے وہ چونکی، نہ جانے کب سے دروازے پہ دستک ہو رہی تھی۔ گھڑی 9 بجا رہی تھی، 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ اپنا فیصلہ کر چکی تھی، اب باری اس پر عمل کی تھی۔ وہ کوئی بھی جواب دینے کے بجائے اٹھ کر باتھ روم میں گئی، وضو کر کے آئی اور نوافل کی نیت باندھ لی۔ نہ جانے کتنے نوافل پڑھے تھے اس نے گنے ہی کہاں تھے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لبوں نے سختی سے بھیجا، اب اسے رونا نہیں تھا، اب اسے ہمت کرنی تھی، حالات کا سامنا کرنا تھا۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی کیا صحیح ہے کیا اور کیا غلط، بے شک تو سب جاننے والا ہے، تو غیب کا علم بھی تجھے ہی ہے۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی میرا فیصلہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں اپنا آپ تجھے سونپتی ہوں، بے شک ہر فیصلے کا اختیار تجھے ہے، میں اپنا ہر قدم تیرے نام پر بڑھاؤں گی، بس تو میرا ہر قدم اس راہ پہ ڈالنا جو مجھے تیرے نزدیک لے جائے۔ 9:45 ہو چکے تھے، دروازے پہ پھر سے دستک ہوئی۔ اس نے ہمت جمع کر کے بمشکل دروازہ کھولا۔ بیٹا، یہ کپڑے نکاح کے لیے۔ غلام دین نے ایک شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اسے تھام لیا۔ دروازہ بند کر کے لوٹی تو بیگ الماری میں رکھ دیا۔ جب دل کا ارمانوں کا عزت کا جنازہ نکلے تو سجا سورا نہیں کرتے۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے نقاب اتارتے ہوئے تلخی سے سوچا، بے رحم آنکھوں والی۔ کسی نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ بے اختیار اس نے اپنی پوروں سے اپنی آنکھوں کو چھوا۔ اسے نکاح کے لیے بلایا گیا تو اسی حالت میں نیچے آئی۔ حاتم نے اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر کہیں بھی انا کے سوا کوئی رنگ نہ تھا، نہ خوشی کا، نہ غم کا، نہ محبت کا، نہ نفرت کا، بس ہر طرف سکون چھایا تھا انا کا۔ صرف انا رقم تھی اس کے چہرے پر۔ وہ آج تک اپنی دھتکار نہیں بھولا تھا، تو اب کیوں بھولتا؟ اور یہی اس نے مار کھائی تھی، اور یہی اس کی خوش فہمی تھی۔ نکاح شروع کر چکا تھا۔ حاتم زوریز علی خان ولد شہوار زوریز علی خان روحا ریحام بنت ریحام فاروقی کو عوض 50 لاکھ روپے حق مہر آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا قبول ہے؟ یہ دل تمہاری طرف جھکا، غلطی تھی، قبول ہے۔ حاتم زوریز علی خان ولد شہباز زوریز علی خان روحا ریحام بنت ریحام فاروقی کو آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ مگر اب تمہاری دھتکار کے بعد نہیں، ہرگز نہیں، قبول ہے۔ حاتم زوریز علی خان ولد شہوار زوریز علی خان روحا ریحام بنت ریحام فاروقی کو اپنے نکاح میں قبول ہے۔ اب تمہیں صرف نفرت ملے گی، نفرت۔ حاتم اپنی دھتکار نہیں بھولتا، قبول ہے۔ اب باری روحا کی تھی، جسے الگ کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی نا، جس سے اس کا نکاح ہونے جا رہا تھا اس کا نام تک نہیں معلوم تھا، اس سے دلچسپی بھی نہیں تھی۔ وہ تو صفِ ماتم بچھائے بیٹھی تھی، اس کا دھیان ہی کہاں تھا نام پر۔ وہ تو بس اب خاموشی سے خود کے لٹ جانے کا تماشا دیکھ رہی تھی، جسے فرق ہی نہ پڑتا ہوں کسی چیز سے۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا مقدر کے صفیوں سے،
जहाँ लिखी थी महरूमी वो कागज़ फाड़ आई हूँ। रोहा रेहाम बिन्त रेहाम फारूकी आपको अवज़ 50 लाख रुपए हक महर हातिम ज़ोरेज़ अली ख़ान वल्द शहवार ज़ोरेज़ अली ख़ान के निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? मैं ये निकाह सिर्फ़ अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कर रही हूँ। कबूल है। रोहा रेहाम बिन्त रेहाम फारूकी आपको अवज़ 50 लाख रुपए हक महर हातिम ज़ोरेज़ अली ख़ान वल्द शहबाज ज़ोरेज़ अली ख़ान के निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? मैं ख़ुद को तुम्हारी हवस का शिकार होने नहीं दूंगी। कबूल है। रोहा रेहाम बिन्त रेहाम फारूकी आपको हातिम ज़ोरेज़ अली ख़ान वल्द शहबाज ज़ोरेज़ अली ख़ान के निकाह में दिया जाता है। कबूल है। तुम्हें सिर्फ मुझसे नफ़रत मिलेगी। कबूल है। आखिरी इजाज़त के साथ एक कतरा आंख से गिरा था जिसे इसने बेतरतीब से साफ़ किया। सब लोग जा चुके थे मगर वो अभी तक लाउंज में ही बैठा था। ये क्या किया मैंने? इसने खुद से सवाल किया। मैंने कैसे एक लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया? वो खुद पर हैरान था। मैंने शादी कर ली? इसने जैसे खुद से पूछा था। कहीं मैं बहक तो नहीं रहा? दिल डर गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये शादी नहीं, महज एक नाटक है जो मैंने अपना मकसद पूरा करने के लिए किया है। मैं इससे इसकी कहे एक एक लफ्ज़ का बदला लूँगा। वो एक अज़म के साथ उठा और ऊपर सीढ़ियों की राह ली। वो बिल्कुल साकित थी, बस शायद सांस ले रही थी। हाँ, बस सांस ही तो ले रही थी। मगर वो सांस भी क्यों ले रही थी? इसे हैरानी हुई खुद पर। अगर सांस ले रही थी तो यानी वो ज़िंदा थी। वो ज़िंदा क्यों थी? वो मर क्यों नहीं गई? इज़्ज़त के जनाजे के बाद भला कौन जिंदा रह पाता है? भला कौन सह पाता है? मगर हाँ, इसके साथ इसकी इज़्ज़त की भी बोली लगी थी ना। यानी इसकी इज़्ज़त भी इसकी नहीं थी तो फिर क्यों मरती? वो क्यों मातम करती? और अब तो इसकी सांसें, यहाँ तक इसकी धड़कन भी इसकी नहीं रही थी। फिर अब किस चीज़ का मातम, अब किस चीज़ का शोक? न जाने कब से गैर मरे नुक्ते को देखते हुए तल्ख सोचों के तूफ़ान में गौता जन थी। इसे तो ये भी मालूम नहीं था कि जिस कमरे में से लाया गया वो इसके मिजाज खुदा का था। वो तो वहाँ होती तो देखती ना। वहाँ तो बस इसका जिस्म था। ज़ख्मी रूह न जाने कहाँ पड़ी दम तोड़ रही थी। दरवाज़ा खुलने पर इसके जिस्म में कोई हरकत न हुई। वो कमरे में आया, इसे बेड के किनारे पर टिका देखा। इसे देखते ही इसके चेहरे पर सख्ती दर आई। अन्ना दिल के मुकाबले में बाजी ले रही थी, और भला लेती भी क्यों ना। इसकी अना ने चोट खाई थी। हाँ, दिल ने भी तो खाई थी, मगर दिल पर ध्यान ही किसका था? वो इसके सामने जा खड़ा हुआ, बाजू बांधे, चेहरे पर सख्ती लाते हुए इसे संजीदगी से देख रहा था। रोहा की नज़रों के सामने इसके जूते आए। इसने सर उठाकर इसे देखा और फिर झुका दिया। मगर इस एक लम्हे में ही वो मुकाबिल का काम तमाम कर चुकी थी। वो इसकी आंखों में देख चुकी थी। हातिम का दिल यकदम बहुत ज़ोर से धड़का, जैसे पहलू चीर कर अभी बाहर आ जाएगा। तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो? हातिम ने गुस्से से पूछा। इसके पूछने की देर थी कि रोहा वहाँ से उठकर थोड़ी दूर खड़ी हो गई, बिना कुछ कहे, बिना उसे देखे। हातिम इसकी खामोशी पर गुस्सा आया। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इसने बेड पर आराम से बैठकर बालों में उंगलियां फेरते हुए अनजान बनकर पूछा। रोहा की खामोशी हनूस कायम थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अब की बार वो गर्दन मोड़कर इसे देखते हुए सख्ती से बोला। इसके दाएं जानिब खड़ी थी। रोहा इसकी बातों का जवाब देना नहीं चाहती थी। ओह हाँ, याद आया। एकदम से इसका बालों में चलता हाथ रुका। तुम तो अब मेरी बीवी हो ना, सच है ना? वो हैरानी से गोया हुआ। रोहा यूं ही बुत बनी खड़ी रही। मेरी महरम। हातिम का लहजा बहुत जताने वाला था। रोहा ने सर उठाकर इसे देखा, जैसे वो कुछ गलत कह गया हो। रोहा बेयकीनी से इसे देखती रही। कैसे पल में कोई इसका महरम बन बैठा था? कैसे पल में कोई इसे बीवी पुकारने लगा था? कैसे पल में कोई इस पर हक जताने लगा था? मैंने तो सुना था कि महरम से पर्दा नहीं होता। हातिम इसका चेहरा बगौर देखते हुए सोचने वाले अंदाज में बोला। तो फिर तुम क्यों चेहरा छुपाई खड़ी हो? अब वो असल मुद्दे की तरफ आने लगा। बहुत अकड़ है ना तुम में, देखना अब कैसे मैं इसे तोड़ता हूँ। इसने सर झटकते सोचा। वो आराम से उठता, धीरे धीरे चलता इसके मुकाबिल आन खड़ा हुआ। क्या तुम्हारे दीन में शौहर से भी पर्दा है? हातिम ने चेहरे पर मासूमियत सजाए हैरानी से इससे पूछा। रोहा ने नज़र उठाकर उसे देखा। हातिम का दिल धड़का था। इसने देखा था, इसकी आंखें वीरान थीं। वहाँ कोई रंग नहीं था, न खुशी, न दुख का, न मोहब्बत का, न नफ़रत का। इसने फ़ौरन अपने दिल को सरजनिश करते संभाला। इसे तो जैसे हातिम की बातों से फ़र्क ही न पड़ रहा हो। हातिम को गुस्सा आया। वो इसे ज़िद करने की हर कोशिश कर रहा था। वो यूं ही बुत बने खड़ी थी। तुम्हें शायद शर्म आ रही है।
حاتم ایک بازو باندھے دوسرا منہ پہ رکھے سوچنے والے انداز میں بولا، شاید شرما رہی ہوں تبھی یہ نہیں ہٹا پا رہی۔ وہ اس کے چہرے پہ موجود چادر کی طرف اشارے کرتے بولا، لاؤ میں اسے ہٹا دوں۔ اس نے جیسے مسئلے کا حل نکالا ہو۔ حاتم کا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھا۔ اب کی بار روحا نے اسے روکا نہیں تھا، اب کی بار اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا، اب کی بار اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی، اب کی بار وہ ساکت کھڑی تھی بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے۔ وہ اسے روکتی بھی کیوں، منع بھی کیسے کرتی؟ اب کی بار وہ اس پر حق رکھتا تھا اور یہ حق اسے روحا کے رب نے دیا تھا، تو وہ کیسے اپنے رب کی خلاف ورزی کرتی؟ اب کی بار وہ صاحب اختیار تھا اور یہ اختیار اسے روحا کے رب نے دیا تھا۔ چاہے جن حالات میں صحیح، وہ اپنے تمام اختیارات اس کے نام کر چکی تھی، اس سے نفرت کے عہد کے ساتھ۔ حاتم نے اس کے چہرے پر موجود چادر کو پکڑا تھا، دونوں کے دل بہت زور سے دھڑکے۔ حاتم کا ہاتھ بہت زور سے کانپا، اس کے دل میں ایک شور سا برپا ہوا۔ اس نے دھیرے سے اس کا چادر ہٹانا شروع کی۔ جیسے جیسے وہ چادر ہٹا رہا تھا، روح کا پوشیدہ نورانی چہرہ عیاں ہونے لگا۔ چادر مکمل ہٹ چکی تھی۔ حاتم کا ہاتھ بے جان ہو کر پہلو میں جا گرا۔ وہ اس کے سامنے تھی، اس کا چہرہ اس کی نظروں کے حصار میں تھا، سیاہ کان سی آنکھوں پر گمبھیر پلکوں کی جھالر گری ہوئی تھی، تیکھا مغرور ناک ایمان کے نور سے چمک رہا تھا، روئی جیسے نرم گالوں پر حیا کی لالی بکھری تھی، ہونٹ تھے یا سرخ گلاب کی محرابی پنکھڑیاں حیا سے ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ وہ 8 سال بعد کسی کے سامنے بے پردہ کھڑی تھی۔ حاتم کے لیے نفرت اپنی جگہ، مگر اب وہ اس کا محرم تھا، اس کا محرم اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ حاتم شاید پل کے جھپکنا بھول گیا تھا۔ ہاں واقعی وہ واقعی ہی میں پل بھول چکا تھا۔ اسے ڈر تھا اگر وہ پل کے جھپکے گا تو وہ نور کا حالہ کہیں کھو نہ جائے، کہیں اس کی نظروں سے اوجھل ہو نہ جائے، کہیں اس کا دل پھر سے اس کے دیدار کا پیاسا نہ رہ جائے۔ مگر یہ کیسی پیاس تھی جو لمحہ بلمحہ اس کے دیدار کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ روحا کی جھکی نظریں اس کے ہاتھ پر پڑی۔ جس ہاتھ سے اس نے اس کا نقاب ہٹایا تھا وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کا کانپتا ہاتھ دیکھ کر روحا کو غصہ آیا۔ پہلے اس کی عزت نفس کو کچلا اور اب یہ نیا ڈرامہ۔ اس نے اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے تلخی سے سوچتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرا سیدھا سادہ مزاج تھا، مجھے عشق ہونے کی کیا خبر، تیری ایک نظر مجھے دیکھنا میرے سارے شوق بدل گیا۔ حاتم کے پہلو میں درد اٹھنے لگا، اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی حسن ماں کی تاب نہ لاتے ہوئے پھٹ جائے گا، مگر نہیں، وہ ماں نہیں تھی، وہ ماں نہیں تھی، وہ بھلا اس کا حسن ماں کیسے ہوا؟ چاند تو داغدار ہے جبکہ اس کا حسن تو بے داغ۔ بے اختیار حاتم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی، ٹانگیں بے جان ہو چکی تھی، مزید کھڑے رہنے سے انکاری تھی، دل بری طرح مچل رہا تھا، مگر آنکھیں تھی کہ پل کے جھپکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، تو اس کے چہرے سے ہٹتی کیسے؟ اسے لگا کہ وہ مزید وہاں کھڑا رہا تو شاید اگلا سانس نہ لے پائے۔ بمشکل قدم اٹھاتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا، لڑکھڑاتا وہ لاؤنج تک آیا، جسم پسینے سے بھیگ رہا تھا، حلق سوکھ چکا تھا۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر غلام الدین دوڑتے اس کے صوفے پر بٹھایا اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، وہ ایک ہی سانس میں پی گیا۔ غلام الدین ڈاکٹر کو بلانے کے لیے فون کی طرف بڑھے، مگر حاتم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ اس کی حالت ابھی سنبھلنے لگی تھی۔ حاتم کے جانے کے بعد اس کی سسکی کمرے میں ابھری تھی۔ آج وہ زندگی کی ایک اور بھی ساتھ ہاری تھی۔ آج وہ اس کی انا پر وار کر کے گیا تھا۔ وہ صرف رو رہی تھی، شکوہ کناں نہیں تھی۔ ہوتی بھی کیسے؟ اب اس کے پاس یہ اختیار ہی کہاں رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سر میں شدید درد تھا، سر تھامتے بمشکل اٹھا اور وہی لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ سر میں درد اور شدت سے پھٹے جا رہا تھا، البتہ پہلو میں اب کچھ سکون تھا۔ دل پھر سے اپنی معمول کی رفتار پر دھڑک رہا تھا۔ گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی، سب ملازم جا چکے تھے۔ وہ بمشکل سر تھامتا اٹھا، سر درد کی گولی کھانے کی نیت سے کچن کی طرف بڑھا۔ کچن میں داخل ہوا تو پیٹ میں بھی بھوک کا احساس جاگا۔ اس نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فریج سے بریانی نکالی اور پلیٹ میں چند نوالے نکالے اور انہیں اوون میں گرم کیے۔ گرم گرم بریانی کی خوشبو نے اس کے اندر کی بھوک کو ہوا دی تھی۔ ٹیبل پہ کھانا لگانے کے بعد بیٹھا اور کھانا کھانا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے پہلا نوالا اپنے منہ کی طرف بڑھایا، کسی کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ اسے یاد آیا کہ جب سے وہ اس کے گھر آئی تھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ بھوکی تھی تو وہ کیوں کھانے بیٹھ گیا؟
اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کا دم کھانے سے اچاٹ ہو گیا۔ اس نے چمچ واپس پلیٹ میں رکھا۔ بھوکی ہے تو رہے بھوکی، مجھے کیوں اس کی پرواہ ہو رہی ہے؟ ایک دم اس نے اپنی حالت پہ غور کرتے ہوئے سوچا، میں کیوں اس کی وجہ سے بھوکا رہوں؟ انا کا احتجاج شروع ہوا۔ اس نے چمچ کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر اب دل انکاری تھی۔ وہ بے دلی سے کھانا وہیں چھوڑ کر اٹھا گیا اور قدم اوپری سیڑھیوں کی طرف بڑھا دی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کی پہلی نظر زمین پہ پڑی اس وجود پر پڑی۔ بیڈ شیٹ پر زمین پر نماز کی ادائیگی کے مقصد سے بچھائی گئی تھی اور پھر شاید وہ نماز پڑھنے کے بعد وہ وہیں سو گئی تھی۔ اس کا پورا وجود سفید چادر میں چھپا ہوا تھا۔ چہرے پر بھی چادر موجود تھی مگر پردے کی نیت سے نہیں، بلکہ شاید سائڈ سے ڈھلک کر اس کے چہرے پر آ گری تھی۔ اس کے دل نے پھر سے نئی لو پر دھڑکنا شروع کر دیا۔ وہ ڈر گیا۔ وہ فوراً سے اسے مکمل نظر انداز کرتے بیڈ کی طرف بڑھا اور سونے کی طرف لیٹ گیا۔ اسے دائیں کروٹ سونے کی عادت تھی۔ جیسے ہی وہ سونے کے لیے لیٹا، نظر سیدھی زمین پر پڑے اس وجود پر پڑی۔ اس نے فوراً کروٹ بدل لی۔ بائیں طرف منہ کر کے لیٹا تو سامنے الماری کے دروازے پر لگے آئینے میں پھر سے زمین پہ سویا وہ وجود نظر آیا۔ وہ فوراً جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا اور سر تھام لیا۔ پہلے سر میں درد سے پھٹے جا رہا تھا، اوپر سے رہا سہا سکون وہ برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ آخر کار تھک ہار کر وہ سیدھا لیٹ گیا اور آنکھوں پر بازو رکھ دیا، مگر بند آنکھوں میں بھی بار بار اسی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ حاتم نے ضبط سے مچھیاں بھیجے ہوئے گہرا سانس لیا۔ نتنوں سے خوشبو ٹکرائی، کوئی مقدس خوشبو تھی جو آج سے پہلے کبھی اس کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ خوشبو اسی وجود سے اٹھ رہی تھی۔ آخرکار اس کا رہا سہا ضبط بھی ٹوٹ گیا۔ میری نیندیں حرام کر کے خود کیسے مزے سے سو رہی ہے؟ اسے دیکھتے حاتم نے غصے سے کہا۔ انا پھر سے جاگی۔ وہ فوراً سے اٹھا اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ او ہیلو، اٹھو، وہ اونچی آواز میں بولا۔ روحا کو نیند میں کوئی آواز سنائی تھی مگر سمجھ نہ پائی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اٹھو، وہ پھر سے بولا۔ روحا نیند میں ہڑبڑا کر اٹھی اور نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی خمار آلود سیاہ کانسی آنکھوں نے حاتم کو جزبز کیا۔ بے رحم آنکھوں والی، وہ اپنے دل کی حالت پر غصے میں بڑبڑایا، مگر اتنی آہستہ آواز بھی نہ تھی کہ روحا سن نہ پاتی۔ اس بات کو سنتے ہی وہ نظریں جھکا گئی۔ تمہیں کیا سونے کے لیے پورے گھر میں یہی جگہ ملی تھی؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ غلطی سے آنکھ لگ گئی۔ وہ سہمتے ہوئے بولی، پورے دن میں اب حاتم نے اس کی آواز سنی تھی۔ اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، شاید وہ بہت دیر تک روتی رہی۔ حاتم نے سوچا، اٹھو یہاں سے، کہیں اور جا کر سو۔ حاتم نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ روحا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہاں جاؤ؟ کہیں بھی چلے جاؤ، کوریڈور میں، لاؤنج میں یا باہر لان میں، بس میرے کمرے سے نکلو۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ اس کی بات سن کر روحا سکتے میں آ گئی۔ تو یہ حیثیت تھی اس کی اس گھر میں، تو یہ حیثیت تھی اس کی زندگی میں، تو یہ حیثیت تھی اس کے دل میں۔ اس نے جیسے خود پر طنز کیا تھا، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ وہ اسے وہی بت بنے دیکھ کر شدید غصے میں بولا۔ بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اٹھی، ایک نگاہ اس پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی، لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ لان میں چلتی ہوئی اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں نکل رہی تھی، ہر قدم پر آنسو گھاس پر گر رہے تھے۔ بے دھیانی میں چلتے چلتے وہ گھر کی پچھلی طرف نکل آئی۔ سیڑھیاں دیکھ کر اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھی تو ان پر آ بیٹھی، سر گھٹنوں میں دیے اب آواز کے ساتھ رو رہی تھی۔ بے دھیانی میں اس کے رونے کی آواز اس قدر اونچی نہ تھی کہ کسی نامحرم کے کانوں میں پڑتی۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ اسے کمرے سے نکال تو چکا تھا مگر سکون اب بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی خوشبو چھوڑ گئی تھی، وہ اپنا احساس چھوڑ گئی تھی، وہ اپنا عکس چھوڑ گئی تھی۔ وہ دل کی آواز کو سراسر نظر انداز کر رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ابھی بھی اسی کا چہرہ تھا۔ دھیرے دھیرے نیند اسے اپنی آغوش میں لینے لگی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ اس نے وہیں بیٹھ کر مکمل اذان سنی، پھر وضو کے لیے اٹھ کھڑی ہو۔ گھر کے اندر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا سامنا حاتم سے ہو، جس نے کل رات بے دردی سے اسے نہ صرف اپنے کمرے سے نکالا تھا بلکہ شاید زندگی سے نکالنے کا بھی اشارہ دیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کی نظر سامنے لان میں لگے نل پر پڑی۔ وہ فوراً وضو کے لیے بڑھی۔ وضو کے بعد اس نے وہی گھاس پر نماز پڑھی۔ اس کا پور دکھ رہا تھا۔ 2 دن سے نہ اس نے کچھ کھایا تھا، نہ ہی ٹھیک سے سو پائی تھی، بس تھوڑی دیر بعد رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ آنکھ کھولی تو ذہن میں پہلا خیال اس کا آیا۔ کمرے میں نظر دوڑائی تو جیسے وہ یہی کہیں ہوگی۔ پھر یاد آیا کہ اس نے خود اسے کمرے سے نکالا تھا، نہ جانے ساری رات کہاں سوئی ہوگی۔ ایک دم اسے اپنے رات والے رویے پر افسوس ہوا۔ فوراً سے بیڈ سے اٹھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کوریڈور میں کہیں نظر نہ آئی تو باری باری اوپر والے پورشن کے سارے کمرے دیکھ ڈالے۔
वो ना मिली तो वो नीचे उतर आया। लाउंज, किचन, सब कमरे, यहाँ तक कि ड्राइंग रूम में भी देख डाला, मगर इसकी एक झलक तक न दिखी। एकदम से इसे कहीं ना पाकर और दिल डरने लगा था, हाथ पाँव फूलने लगे थे। परेशानी के आलम में लॉन में आकर देखा, वो वहाँ भी ना थी। इसने लॉन में खड़े खड़े सर हाथों में थाम लिया, दिल घबरा रहा था। अचानक इसे छत का ख्याल आया तो फ़ौरन वापस ऊपर गया। पूरी छत देख डाली, वो कहीं नहीं थी। अब इसकी टांगें कांपने लगी थी। वो फ़ौरन से दीवार का सहारा ले लिया, क्योंकि टांगें अपनी सकत खोने लगी थी। दोनों हाथ 1.5 फुट की दीवार पर रखे, आंखें मूंदे चेहरा झुका दिया। ये क्या किया मैंने? क्या हो गया था मुझे रात को? न जाने कहाँ चली गई है वो। अब कहाँ ढूंढूं अब उसे? वो बेबस होने लगा था। अगर इसकी आंखें बंद ना होती तो यकीनन इसकी आंखों में तैरती नमी दिख जाती। हाँ, तो क्या गलत किया मैंने तो इसे सिर्फ कमरे से निकाला था, घर से तो नहीं निकाला था। कमरे से निकालने में और धुतकारने में बहुत फ़र्क होता है। धुतकारा था उसने भी मुझे एक ना करदा गुनाह की सज़ा देनी चाहिए। अना फिर शान से सर उठाई खड़ी थी। इसके माथे पर बल पड़े। आंखें खोली तो सामने का मंजर देख कर इसका दिल दहक कर रह गया। नीचे इसे सफ़ेद आंचल दिखा था। फिर इसके दिल की आवाज़ ने अना को पस से पुश डाला था। मुझे वो लाख तड़पाए, मगर इस शख्स की खातिर मेरे दिल के अंधेरों में दुआएं रक्स करती है। वो दीवाना वार भागा नीचे की तरफ। इसे ऐसा भागता देख गुलामुद्दीन को ताज्जुब हुआ। लाउंज का दरवाज़ा धकेलते वो घर की पिछली तरफ भागा। सब मुलाजिम इसे आंखें फाड़े देख रहे थे। आज से पहले ये मंजर ना आंखों ने देखा था, ना कानों ने सुना। जैसे वो इसके करीब पहुंचा, इसकी टांगों को ब्रेक लगी। वो इससे चंद फुट दूर खड़ा था। वो घुटनों में सर दिए शायद सो रही थी। इसे देख हातिम की जान में जान आई। टांगें मुसलसल काँप रही थी। वो वहीं घास पर बैठ गया। दिल की धड़कन गैर मामूली थी। इसे आंखों के सामने ना पाकर, फिर इसे आंखों के सामने पाकर, मगर वह दिल में उठते जज्बात को सरासर नज़रअंदाज करते सर झटक कर उठा, वापस अंदर की तरफ चल दिया। वो बाहर कब से हैं? इसने किचन में काम करते गुलामुद्दीन के सर पर सवार होते पूछा। रात से, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया। रात से? वह हैरत से बड़बड़ाया। जी बेटा, रात को लाउंज का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मैंने उठ कर देखा था तो वो घर की पिछली तरफ जा रही थी। मुझे लगा शायद कोई काम होगा, मगर वो वापस नहीं आई। गुलामुद्दीन ने पूरी रिपोर्ट दी तो उनकी बात सुनकर सर हिलाता ऊपर आ गया। पहले उसका परेशानी से पूरा घर का चक्कर काटना, फिर बाहर की तरफ दौड़ना, फिर रोहा के मुताल्लिक पूछना। इसके लहजे में इसके लिए परेशानी, इसकी आंखों में इसके लिए मोहब्बत, कुछ भी गुलामुद्दीन से छुपा नहीं था। इसके जाने के बाद वो मुस्कुरा दिए। आखिर मेरा बिगड़ा बच्चा भी सुधरने जा रहा है, उन्होंने मोहब्बत से सोचा। इसने सारी रात इन सीढ़ियों पर बैठ कर गुजारी है। इसने जैसे खुद को बताया था ऑफिस के लिए तैयार नीचे आया। बेटा नाश्ता करेंगे? कर ले बेटा, नाश्ता कर ले। गुलामुद्दीन ने आज फिर इसे भूखा जाते हुए देखा तो परेशानी से बोले। भूख नहीं गुलामुद्दीन, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया और बाहर की तरफ चल दिया। कमाल है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया और कहते हैं भूख नहीं। वो तासुब से झटकते बोले। कमर में उठने वाले शदीद दर्द से इसकी आँख खुली। इसका पोर दर्द की जद में था। वो बमुश्किल उठकर नल तक गई, मुंह पर पानी की छींटे मारे, पानी की चंद घूंट से प्यास बुझाई। अब भूख सताने लगी थी। आखिर हिम्मत करके अंदर की तरफ चल दी। रोहा को घर की पिछली तरफ से आते देखा तो बाहर मौजूद मुलाजिमीन को हातिम के भागने की वजह समझ आई। सबने मुस्कुराकर आपस में नज़रों का तबादला किया। हिम्मत करके वो किचन की तरफ बढ़ी। इसी किचन की तरफ आता देख गुलामुद्दीन फ़ौरन बाहर आए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उन्होंने बहुत प्यार से आगे बढ़कर सलाम किया। इनका मुँह से बेटा का लफ्ज़ सुनकर जज्बात के रो में इसकी आंखें भीग गई। वालेकुम सलाम, इनसे जवाब दिया। नाश्ता लगाऊं बेटा? उन्होंने प्यार से पूछा। रोहा को समझ न आया कि क्या जवाब दे। इस घर में आज इसे तीसरा रोज़ होने को आया था। इसने अभी तक किसी मुलाजिम से बात नहीं की। यूँ हाँ कह देना इसे शर्मिंदा कर रहा था। अच्छा आप आए, नाश्ता तकरीबन तैयार है। उसे खामोश देख कर गुलामुद्दीन कहते अंदर बढ़ गए। वो किचन में जाकर इसका जायज़ा लेने लगी। गुलामुद्दीन ने नाश्ता तैयार करने के बाद ट्रे में रखा। मैं नकाब में नाश्ता कैसे करूँगी? अभी वो सोच रही थी। गुलामुद्दीन ट्रे उठाते बोले, चले बेटा आपका नाश्ता आपके कमरे में रखाता हूँ। वो मोहब्बत से कहते आगे बढ़ गए, जबकि रोहा का जहन तो आपके कमरे पर ही अटक गया। तो क्या इस घर में इसका कमरा भी था? तो क्या इस घर में इसकी हैसियत थी? तो क्या वो भी इस घर पर हक रखती थी? सोचो कि हुजूम में लिपटे वो गुलामुद्दीन के पीछे चल दी। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, वो कहते वापस मुड़ गए। मगर वो साकिन खड़ी रह गई। वो तो उसे इसके कमरे में लाए थे ना, तो फिर हातिम के कमरे में क्यों लाए? वो तो अपने कमरे में आई थी ना, तो फिर वो हातिम के कमरे में क्यों आई थी? तो क्या ये इस कमरा इसका था? तो हातिम का कमरा उसका था।
اس نے لمبا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، اس کا دل اور زور سے دھڑکا تھا۔ ایک دل فریب سی مہک اس کے اندر بھر گئی۔ اپنی دھڑکنوں کے شور سے گھبراتے فوراً ناشتے کی طرف بڑھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے مسلسل اس کا دھیان بھٹک بھٹک کر اسی خوشبو کی طرف جا رہا تھا۔ دھڑکنوں کی رفتار اپنی جوبن پر تھی۔ ناشتہ مکمل کرتے ہی اس نے ٹرے اٹھائی اور نیچے آ گئی۔ وہ مزید وہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس کی خوشبو اس کی دھڑکنوں میں اشتعال پیدا کر رہی تھی۔ آپ کیوں لائی بیٹا؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ اس نے ٹرے لاتے دیکھ غلام دین سے بولے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، اس نے ان کی شفقت کا مختصر سا جواب دیا۔ غلام دین واپس کچن میں اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ اسے سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ میں آپ کی کچھ مدد کروا دوں؟ آخر اس نے ہمت کرتے غلام دین سے کہا۔ ارے نہیں بیٹا، آپ کیوں کوئی کام کرے گی؟ ابھی اتنے دن نہیں ہوئے آپ کو آئے، انہوں نے معمولی سے انداز میں کہا۔ آپ دنوں کی بات کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے نہ جانے کتنی صدیوں سے میں اس محل میں قید ہوں۔ اس نے سر جھٹکتے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سوچا۔ آپ چاہے تو یہاں بیٹھ جائیں۔ اسے ہنوز کھڑا دیکھ کر وہ چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ ٹیبل کے گرد پڑی 4 کرسیوں کی میں سے ایک پر وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ شکر ہے بیٹا، کم از کم آپ نے تو ناشتہ کیا۔ وہ برتن دھوتے عام سے انداز میں بولے۔ روحا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ورنہ حاتم بیٹا تو 3 دن سے بھوکے ہیں، کھانے کے قریب بھی نہیں آئے۔ وہ اپنی بات مکمل کرنے لگے۔ روحا ان کی بات پر حیرت ہوئی۔ بھلا اسے ایسا کیا غم کہ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا؟ کیوں؟ اس کی زبان پھسلی۔ اس نے فوراً اب زبان تو تلے دبائے۔ اسے کیا غرض ہے اس سے، چاہے کھائے یا نہ کھائے؟ پھر بھی وہ متجسس ہوئی۔ پتہ نہیں بیٹا، جب بھی کھانے کے لیے پوچھو تو کہتے ہیں بھوک نہیں، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ پہلے کھانا پینا چھوڑتے تھے تو زیادہ سے زیادہ 2 دن تک، مگر اب تو تیسرا دن بھی گزرنے کو ہے۔ مگر انہوں نے اس بار شاید کچھ نہ کھانے کی قسم کھا لی ہے۔ وہ اپنے ہی دھن میں بول رہے تھے۔ یہ پہلے بھی کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے؟ میرا مطلب ہے چھوڑ دیتا تھا۔ اس نے فوراً اپنی تصحیح کی۔ خالصتاً بیویوں والے انداز میں سوچا تھا اس نے۔ مگر کیوں؟ ایسے کون سے روگ لگے ہیں اس کو؟ اس نے تنزن سوچا۔ خیر مجھے کیا؟ پھر سر جھٹکا، مگر ابھی بھی اس کا ذہن وہی الجھا ہوا تھا۔ ٹھہر کر آج اسے حاتم کا خیال آ رہا تھا۔ وہ ہر خیال پر خود کو ملامت کرتی، سر جھٹکتی، مگر تھوڑی دیر میں پھر اسی کا خیال۔ اور سونے پہ سہاگا غلام دین بھی زیادہ تر باتیں حاتم سے متعلق تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اسے اپنے ذہن سے نہیں چھٹک پا رہی تھی۔ نماز ظہر کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پہلا خیال پھر اسی کا آیا، جو اس کا محرم تھا، جو اس کا مجاز خدا تھا، جو اس کی محبت ہونے جا رہا تھا، جو اس کا عشق ہونے جا رہا تھا، جو اس کا سب کچھ ہونے والا تھا، یہاں تک کہ اس کی سانس کا جواز بھی۔ تو ویورز اینڈ ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی اس ناول کی پہلی قسط۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ناول بھی بہت پسند آئے گا۔ چلے اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب تک کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کرے، لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کرے، کمنٹ بھی کر دیا کرے آپ کے پیارے سے۔ چلے پھر سے ملاقات ہوتی ہے اگلی قسط میں، جب تک کہ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔